अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हुमार सलान और आप देख रहे हैं सच सवेरा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिनके ऊपर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। आज का जो टॉपिक है बहुत अहमियत का हामिल है और उसके हवाले से बात करना भी बहुत ज़रूरी है। जब भी हम माशरती इस्लाह की बात करते हैं, माशरे की तामीर और तरक्की की बात करते हैं तो डेफ़िनेटली हमें बहुत सारी नाहमवारियों को चेंज करना होता है, बहुत सारी प्लानिंग्स करनी होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे माशरे के बिगाड़ या नुकसान का सबब बन रही हैं, उनको हमने ठीक करना होता है। उसी में एक है हमारे रवैये, हमारे मिजाज, हमारे बिहेवियर। इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी ख़ामियाँ हैं जिनको दूर करना है, जिनमें से एक जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है तनकीद, दूसरों पर उंगली उठाना, क्रिटिसिज्म करना। अब जब क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं हम किसी को, किसी की तनकीद कर रहे होते हैं तो हम ये नहीं देखते कि आया हम तज़हीक वाले पहरे में तो नहीं जा रहे हैं या फिर हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, हमें किस तरह से किसी की तनकीद बराए तनकीद करनी है या फिर तनकीद बराए इस्लाह का कॉन्सेप्ट उजागर करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको समझना, जिनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना यकीनन हम सबकी ज़िम्मेदारी है। तनकीद बराए तनकीद का कॉन्सेप्ट क्या है, ये माशरती बिगाड़ या बुराई का सबब कैसे बन रहा है, इसको कैसे चेंज करना है जब हम माशरती इस्लाह की बात करते हैं, ये आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। और इसके साथ साथ तनकीद और तज़हीक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है, इसकी अंडरस्टैंडिंग कौन डेवलप करेगा और हमने अपनी ज़िम्मेदारियों को कैसे पूरा करना है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ तनकीद बराए इस्लाह हमारे माशरती तामीर और तरक्की के लिए एक अहम किरदार अदा कर सकती है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को उजागर करें कि अगर हम दूसरों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, दूसरों को रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, तो किसी ना किसी तरह से वो बात, हमारी कही हुई वो सेंटेंस कंस्ट्रक्टिव वे में हो। ऐसा ना हो कि वो किसी दूसरे की दिल आज़ारी का सबब बन जाए या उससे किसी दूसरे की इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह हो जाए। बहुत सारी चीज़ें जो कि हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में और इस पर डिस्कशन करना भी ज़रूरी है। तनकीद हर पहलू से जो है वो नेगेटिव नहीं होती, बल्कि उसके कुछ पॉजिटिव असरात भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव पहलू भी होते हैं, कुछ जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं जिनको डिस्कस करना, जिनके हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक से रिलेटेड आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या फिर हमारे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे उनसे कुछ सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं पार्टिसिपेट करना चाहें तो नंबर्स आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं, कॉल करें, पार्टिसिपेट करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मेहमानों से मुलाकात कराएंगे, लेकिन जो उससे पहले मौसम की बात कर लेते हैं और देखते हैं कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 28, मिनिमम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर 30, मिनिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का। मैक्सिमम टेम्परेचर 32, मिनिमम 19 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर का अहवाल आपको बताएं। मैक्सिमम टेम्परेचर 28, मिनिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। जी कोयटा मैक्सिमम 21, मिनिमम 6 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान मैक्सिमम टेम्परेचर 12, मिनिमम 3 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की। मैक्सिमम टेम्परेचर 24, मिनिमम 10 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है। जी मौसम की सूरत हाल आपने जानी, आज के टॉपिक के हवाले से भी हम आपको बता चुके हैं। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं तनकीद के हवाले से। तनकीद करना क्यों ज़रूरी है, तनकीद है क्या और तनकीद और तज़हीक में
ہم کس طرح سے فرق کر سکتے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جلدی سے تعارف کراتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے جی کلینکل سائیکالوجسٹ ہمیں جوائن کریے سدرا اختر چودھری, ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سدرا, خیریت سے ہیں؟ سدرا کے ساتھ آج کے دوسرے مہمان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, ماہر تعلیم ہے پروفیسر ڈاکٹر علی احمد کھرل صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں پروفیسر صاحب, خیریت سے ہیں؟ آج کے تیسرے مہمان کا بھی تعارف کراتے ہیں, آپ سب ان کو جانتے ہیں, ہمارے مختلف پروگرامز میں آتے رہتے ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں پروفیسر آصف رسول صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آصف صاحب, خیریت سے ہیں؟ گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی سدرا سے. سدرا, تنقید, کرٹیسزم, یہ کیوں ضروری ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اور پھر ہم آئیں گے کہ ہم تضحیق اور تنقید میں کیسے فرق کر سکتے ہیں. بالکل ہما, کہ آج کل اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو ہر طرف سوشل میڈیا کا دور ہے, اور ہر کسی کو لائکس کی اتنی ایڈکشن ہو چکی ہے کہ کوئی بھی تنقید اپنے اوپر نہیں سننا چاہتا. صحیح ہے. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ہمیں صرف جو اپریسیشن دے, اپریشیٹ کرے. اور جب کرٹیسزم کی بات آتی ہے تو زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو کرٹیسزم کو نیگیٹو سینس میں لیتے ہیں, اور شاید بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو کرٹیسزم کے لیے الفاظ کا چناؤ ان کا اچھا نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے نیکسٹ جو بھی پرسن ہے اس کی کہنا چاہیے کہ اس کی فیلنگز کی, اس کے بیہیویئر کی تضحیق جسے ہم کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے. تنقید ایک وہ, سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تنقید کون کر سکتا ہے. تنقید یا تو پیرنٹس کر سکتے ہیں یا پھر ٹیچرز کر سکتے ہیں, لیکن جو ہمارے معاشرے کے اندر آج کل ایک ایٹیٹیوڈ بن چکا ہے کہ ہم کسی سے بھی ملتے ہیں اس کے کمپلیکشن پہ بات کرتے ہیں, اس کے باڈی امیج پہ بات کرتے ہیں, اس کی اوبیسٹی پہ بات کرتے ہیں, اس کی کسی خدا نخواستہ باڈی کے ڈیفیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک نیگیٹو جو ہے وہ کنسیپٹ بنتا چلا جا رہا ہے کہ ہم کسی سے بھی ملتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے فکرے یہی ہوتے ہیں تنقیدی, کہ موٹے ہو گئے ہو, پتلے ہو گئے ہو, کالے ہو گئے ہو, گورے ہو گئے ہو, یعنی کہ ہم نے اپنی ہر چیز کو مٹیریلسٹک کر دیا ہے. اور تنقید زیادہ تر ہم تب کر رہے ہوتے ہیں, تنقید کے پیچھے پوری ایک سائیکالوجی ہے, یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کہ تنقید ہم تب کر رہے ہوتے ہیں جب ہمارے اندر کوئی انفیریورٹی ہوتی ہے اور ہم اس کو کسی دوسرے کے اندر دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو پھر ہم اپنے آپ کو کیسے جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس چیز کو کسی دوسرے کے اندر پوائنٹ آؤٹ کر کے اپنی سیٹسفیکشن یا گریٹیفیکیشن جو ہے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن اب ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو تنقید کا جو کہنا چاہیے, بہت سے لوگ جو آپ سے ریلیونٹ بھی نہیں ہیں وہ آپ پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں, یہ ایک بڑی نیگیٹو اپروچ ہے. ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے اپنے اندر, اور یہ بھی ہے کہ ہما کہ وہی لوگ تنقید سن سکتے ہیں جو پرسنالٹی وائز اسٹرانگ ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کی پرسنالٹی اسٹرانگ نہیں ہے تو آپ اس تنقید کے اوپر فوراً سے ریئیکٹیو ہو جائیں گے. اور تنقید جو بندہ سن سکتا ہے وہ پرسنالٹی وائز اسٹرانگ بندہ ہے, اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس تنقید کو پروڈکٹیو بنا سکیں. کیونکہ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو دل پر لے لیتے ہیں, جو احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں, نیگیٹو فیلنگز کا شکار ہو جاتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو تنقید کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں اور پھر اپنے اندر کوئی تبدیلی لے کے آ سکیں. بالکل, وہ کون سے لوگ ہیں, ان کی پرسنالٹی ٹریٹس کیا ہیں, اور کس طرح سے اپنے آپ کو وہ سنبھالتے ہیں, بیلنسڈ وے میں چلتے ہیں, سدرا سے ہی جانیں گے. لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گی, کیا کہیں گے یہ جو تنقید کے حوالے سے ہم بات کریں, اور سدرا نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ تنقید کر کون سکتا ہے, اور تنقید جس پر کی جا رہی ہے آیا وہ اس قابل ہے بھی کہ اس پر تنقید کی جائے, یا وہ تضحیق آمیز ہو رہا ہے رویہ. بہت شکریہ. میں اسے ایک اور اینگل سے لینا چاہوں گا. پہلے دیکھ لیں کہ اردو زبان جسے ہم لشکری زبان کہتے ہیں, جی جی, اس میں اکثریت الفاظ مختلف زبانوں سے آئے ہیں, پنجابی ہو, ہندی ہو, اینڈ سو, اور اسی طرح بہت سارے الفاظ انگلش سے آئے ہیں اور ہم نے ان کا ترجمہ کر لیا ہے. صحیح. کرٹیسزم, نقاد, تنقید. جب ان سفیئرز میں ہم آتے ہیں, اگر انگلش کی طرف دیکھیں تو انگلش میں یہ کرٹک اور کرٹیسزم مینٹ ہے موسٹ آف دا کیسز میں ادبی کاوشوں کے لیے. اور جب ہم ادبی کاوشوں کا, چاہے پوئم ہے, نظم ہے, نثر ہے, مضمون ہے, جب اس کا ہم تنقیدی جائزہ لیتے ہیں تو اس میں ایک کرٹک ہوتا ہے, نقاد ہوتا ہے, جو مختلف لٹریری تھیریز سے واقف ہوتا ہے, اور ان پیرامیٹرز پہ وہ اس پیس آف لٹریچر کی خوبیوں اور خامیوں کو جانچتا ہے, جس میں میجورٹی آف پلیسز پہ اپریسیشن ہوتی ہے, اپلاڈ کیا جاتا ہے, اور مقصد ہوتا ہے کہ وہ جو شاعر ہے یا نثر نگار ہے یا نظم نگار ہے اس کو مزید بہتری کی طرف لے کے جایا جائے. جب ہم اسی لفظ کو, اگر آپ اجازت دیں, یہ اردو کی کم مائیگی کہہ لیں یا جو بھی آپ مناسب
ہم نے اس تنقید کو جب معاشرتی پہلوؤں پہ لاگو کرنا شروع کیا تو ہم اس کا بنیادی مفہوم ہی بھول گئے. بنیادی مفہوم ہے ایویلیویشن، تجزیہ. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہماری مختلف سٹیٹس ہیں، ایک نارمل ہے، ایک جذباتی ہے، اینڈ سو جو ہے نا ہماری معاملات ہیں. اب پہلے تو یہ ہے کہ ایک کرٹک جو ہوتا ہے، نقاد جو ہوتا ہے، جو تنقید کرنے والا ہے، اس کے اپنے پیرامیٹرز ہیں کہ وہ بائسڈ نہیں ہوتا، وہ ایک بیلنس شخص ہوتا ہے. اس کی اٹیچمنٹ جذباتی یا کسی بھی حوالے سے دوسرے شخص سے نہیں ہوتی. وہ تو ایک ایسا شخص ہے جو اصلاح کو مد نظر رکھتے ہوئے، بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی شخص کو جانچتا ہے. جب ہم ایک شخص کو جانچنے کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ایک انسان کی بات کریں تو یہ جو اللہ پاک نے اپنے امیج میں ہمیں خلیفہ بنا کے بھیجا ہے اس کائنات میں، جب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں پہلے تو ایک شخص کی فزیک ہے، پرسنالٹی اس کے ساتھ. جب ہم پرسنالٹی اور فزیک کو اٹیچ کرتے ہیں تو اس کا کردار آ جاتا ہے، پھر اس کے اقوال آ جاتے ہیں، پھر اس کے اعمال آ جاتے ہیں. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کے اعمال پہ تنقید کر رہے ہیں یا اس کے اقوال پہ کر رہے ہیں. بالکل. اچھا اگر اعمال پہ کر رہے ہیں تو وہ ایک پورے کا پورا انسان ہے، اس کے مذہبی خیالات اور اعمال ہیں، اس کے سیاسی خیالات اور اعمال ہیں، اس کے اخلاقی خیالات اور اعمال ہیں، اس کے اسی طرح معاشرتی اور معاشیتی جو ہے نا آتے ہیں. اب ہم کرتے یہ ہیں کہ چونکہ ہم نے اس بات کو سیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے اس کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. جب ایک باپ یا ماں اپنے بیٹے پہ تنقید کرنا چاہتی ہے تو وہ ایک ایجیٹیٹڈ سچویشن میں ہوتے ہیں، انہیں کہیں نہ کہیں ان کی ایکسپیکٹیشنز کو ٹھیس پہنچی ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. یہاں تنقید کا مقصد وہ بھول کے رہ جاتا ہے کیتھارسس آف ایموشنز. ان کا بیٹا یا بیٹی اگر اسے ایز اے ہول دیکھیں تو وہ انہیں بہت زیادہ بہتر ہوگا، بہت سارے حوالوں سے زیادہ بہتر ہوگا. اب ہمارے اندر دوسرا ایک مرض ہے، وہ ہے جنرلائزیشن کا. اب ہمیں یہ تو یاد رہتا ہے کہ آپ نے یہ غلط کیا تھا، ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ یہ اور اس سے کئی سو گنا آپ امپروو بھی کر چکے ہیں یا آپ نے ٹھیک کیا. ڈاکٹر صاحب اس کو مزید بھی ہم کنٹینیو کریں گے، چونکہ ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے. اس سے پہلے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم تمام پارٹیسپینٹس کا پوائنٹ آف ویو لے لیں. تو آصف رسول صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ٹاپک میرا تو فیوریٹ ٹاپک بنتا ہے اس حوالے سے کہ ہم ہر وقت اسٹوڈنٹ اور مختلف ٹریننگ میں یہ موٹیویشن کے پرسپیکٹیو سے، اور جس طرح ڈاکٹر خلد صاحب نے بالکل کہا کہ ایویلویشن کے پرسپیکٹیو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ اس کے ساتھ دو ایسپیکٹ جڑے ہوتے ہیں، ایک ہے پازیٹیو اور ایک ہے نیگیٹو. اچھا پازیٹیو میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمدردی کا ایلیمنٹ اس کے ساتھ ایڈ کیا جائے تو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے بات، اور پھر اگر نیگیٹیولی تضحیک یا نفرت کے انداز میں تو اس کا تو بالکل نیگیٹو ہو جاتا ہے. اس کا ہمارا جو یعنی ریلیشن شپ کے اوپر جس نے سب سے زیادہ کتابیں لکھی گرو ہے ڈاکٹر اسٹیون بیبی. وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے نا 3-4 یارڈ سٹک وہ دیتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ایویلویٹ کرنے والا ہے وہ کس پروسیس میں لگا ہوا ہے. نمبر 1 کہ کیا اس کے پاس نالج ہے. اگر نالج نہیں ہے نا تو ڈاکٹر صاحب نے جیسے ایگزیکٹلی وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ اگر نالج نہیں ہے تو آپ کسی کو کس طریقے سے ایویلویٹ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس کوئی یارڈ سٹک کرائٹیریا ہی نہیں ہے. نمبر 1 از کہ یو ہیو گاٹ ٹو بیکم نالجبل، کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سیکنڈ اسکلڈ نالج ہے کیا جیسے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن نا 2 پروسیس ہیں، یا آپ جیسے آپ اپنے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں انٹرنل کمیونیکیشن میں، اور یہ کیا ہوتا ہے جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو پہلے انوائرمنٹ سے پک کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے انٹرنلائز پروسیس ہوتا ہے، پھر اس نے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے. اور پھر اس ایسپیکٹ میں جس طرح یہ جو گرومنگ ہے یہ بڑا رول ادا کرتی ہے. پھر ہمیں مختلف قسم کے انسان نظر آتے ہیں جن کی بہت اچھا ایکسپوجر ہے، بہت اچھا ایکسپیرینس ہے، ان کا کمیونیکیشن کا اسٹائل ڈفرینٹ ہے. جن لوگوں کا بہت کم ایکسپیرینس ہے، نالج بہت کم ہے، اویئرنیس بہت کم ہے، اسپیشلی اس انداز میں. ہمارے چونکہ یہ پروگرام مارننگ کا، میں ہمیشہ اس کو اس حوالے سے بھی لیتا ہوں کہ مائیں بیٹھی ہوتی ہیں صبح کے پروگرام میں سن رہی ہوتی ہیں، تو جب بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن چل رہا ہوتا ہے نا، تو آج کل پہلے بھی ہم بڑے پروگرام میں بات کر چکے ہیں کہ تھوڑا سا پازیٹیو سینس میں نا سیکھیں اس کو. آج کل سوشل میڈیا اویلیبل ہے، یوٹیوب کے اوپر آپ جیسے چاہیں پیرنٹنگ کے اوپر تھوڑا سا دیکھ لیں، اور آپ ایک مینٹلی جب آپ ایویلویٹ تو آپ کسی کو
اٹھانے کے لیے. اور اس میں جو بیسٹ ماڈل مجھے نظر آتا ہے نا وہ سارا آتا ہے باؤنس میں. ایک بک ہے میتھیو سید کی, تو وہ چونکہ پورا ریسرچ اورینٹڈ پرسپیکٹیو ہے, وہ یہ ہے کہ جس طرح دنیا کے ایلیٹ پرفارمر ہیں اور سپورٹس میں سے اگر لیں, سرینیا ولیم ہو گئی, مطلب فٹ بالرز ہو گئے, اس کے علاوہ اسکواش والے ہو گئے, تو ان کی کوچز اور ان کے درمیان اب وہ دیکھیے دی بیسٹ ایویلویشن ہوتی ہے. اب جو ان کا ریلیشن شپ بنتا ہے نا ان دونوں کا جس طرح ہوتا ہے کہ فل الائنمنٹ ہے, جو بتانے والا ہے اور جاگے کرنے والا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ میرے گول کی طرف بڑھانا چاہتا ہے مجھے, اور جو یہ ایویلویٹر ہے اب دیکھیں نا جس حوالے سے یہ کر رہا ہوتا ہے اور پھر جس طرح اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے بڑے پازیٹیو ڈائریکشن میں مجھے ہیلپ کر رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی پلیئر اگر اس کا جو کوچ ہے جس طرح وہ کہہ رہا ہوتا ہے, یا بہت بڑے استاد ہیں مختلف فیلڈ میں, مثلا گروز ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں جو بہت بڑے بڑے لیڈرز ہیں, اب جن کے اندر یہ مطلب خصوصیات ہیں لوگوں کو, اور یہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں. اور یہ اگر آپ دیکھیں نا کہ لوگوں کو آپ نے اٹھانا ہے, ان کے اندر ویلیو ایڈیشن کرنی ہے, تو آپ کی جو ایویلیشن ہے وہ بڑا رول ادا کرتی ہے. بالکل ادا کرتی ہے. اسی رول کو مزید ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں جانیں گے اپنے تینوں مہمانوں سے. ایک بریک کی جانب بڑے, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں تنقید اور تضحیک میں فرق کے حوالے سے. یہ فرق ہم کیسے جان سکتے ہیں, اس کے لیے ہم نے کیسے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے, اور وہ افراد جو سمجھتے ہیں کہ انہیں تنقید کرنے کا حق ہے یا کنسٹرکٹیو وے میں کسی کو وہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں, انہوں نے کس طرح سے جو ہے اپنے طریقہ کار کو بدلنا ہے, اپنی جو ہے وہ باڈی لینگویج کو چینج کرنا ہے, الفاظ کا انتخاب کیا ہونا چاہیے, اس کے سائیکلوجیکل ریزنز کیا ہو سکتے ہیں, کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے دوسرے کے ذہن پہ, دوسرے کی پرسنالٹی پر, یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے. آپ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے سے شیئر کر سکتے ہیں لائیو کالز کے ذریعے. سدرا سے جانتے ہیں. سدرا, تھوڑا سا سائیکلوجیکل ریزنز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ افراد جو کہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تنقید کرنے کا حق ہے, یا ہم اگر اتھارٹیٹیو ہیں, ہم بڑے ہیں, ہم کسی گھر کے سربراہ ہیں, ہم کسی کلاس کے ٹیچر ہیں, ہم نے دوسروں کو تنقیدی رویے جو ہے وہ اختیار کرنا ہے, تنقید کرنی ہے, کرٹیسائز کرنا ہے تاکہ لوگوں کی بہتری ہو. اس رویے میں کیا فرق ہے, اور وہ لوگ جو بیجا تنقید کرتے ہیں ان کے اندر کون کون سی جو ہیں وہ کیفیات پنپ رہی ہوتی ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہما. میں آج سائیکلوجیکل پرسپیکٹیو کو زیادہ فوکس کروں گی کیونکہ ڈاکٹر صاحب اور آصف صاحب ایجوکیشنل اور سوشل پرسپیکٹیو کو بڑے اچھے سے کور کر رہے ہیں. تو سائیکلوجیکل اگر پرسپیکٹیو دیکھیں تو اس میں بچپن سے شروع کروں گی, جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں. اب اور میں اپنی سوسائٹی کی بات کروں گی, ہم ویسٹ کی بات نہیں کریں گے, ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں گے. ہمارا بچہ جب 3 سال کا 4 سال کا ہوتا ہے, اسے کوئی پوئم سکھا دی جاتی ہے, اسے کوئی نعت سکھا دی جاتی ہے, تو اسے ہر مہمان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ تم یہ سناؤ. اب بچہ جو ہے وہ بعض سچویشن کے اندر کمفرٹیبل ہوتا ہے, بعض سچویشن کے اندر کمفرٹیبل نہیں ہوتا. ہم بچپن سے ہی اس کے اندر یہ چیز ڈال رہے ہوتے ہیں کہ اپریسیشن, اور بچے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے کوئک ہوتے ہیں لوگوں کی نان وربل اور وربل دونوں طرح کے جو کیوز ہیں ان کو پک کرنے کے لیے. پھر ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ پوری زندگی کمپیریزن کرتے رہتے ہیں. صحیح. اور وہ کمپیریزن بھی انڈائریکٹلی کرٹیسزم ہی بن جاتا ہے کہ فلاں کو دیکھو, فلاں ادھر چلا گیا, فلاں ادھر. وہ کمپیریزن جو ہے نا وہ بچے کی انکانشیس جو سائیکلوجیکل ہیلتھ ہے وہ اس کو بہت زیادہ امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اور ہم دیکھیں کہ پوری زندگی وہ بچہ انفیریورٹی کا شکار اس لیے ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ نا چڑ جاتا ہے. جب وہ یوتھ میں پہنچتا ہے تو وہ چڑ جاتا ہے کرٹیسزم سے, کیونکہ اس نے اتنا وہ اس پہ برڈن ہو چکا ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں اب ویسٹ میں اس کی میں کمپیریزن یہاں پہ اس لیے کروں گی کہ یہ سمجھنا ضروری ہے, ویسٹ میں وہ اپنے بچوں کو کمپیریزن نہیں کرتے, اور وہ گریڈز کے اوپر ان کو یعنی کہ ایسا ان کا رویہ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں ہر چیز کے کرائٹیریاز ہیں, گریڈ کے کرائٹیریاز ہیں, کپڑوں کے کرائٹیریاز ہیں, بچوں کے رویوں کے کرائٹیریاز ہیں, ہر چیز کا کرائٹیریا کہ فلاں نے ایسے بیہیو کیا, فلاں نے. تو سب سے پہلے تو جتنی بھی مائیں مجھے دیکھ رہی ہیں, آپ نے ایک کام کرنا ہے, اگر آپ اپنے بچے کو سائیکلوجیکلی ہیلدی چاہتے ہیں تو اس کا خدا را کمپیریزن کرنا چھوڑ دیں. یہ کمپیریزن جو ہے یہ بچے کے لیے کرٹیسزم بن جاتا ہے, کیونکہ وہ اس کو ایز اے کرٹیسزم لے رہا ہوتا ہے.
اور پھر جیسے ہی وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ تنقید ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی اسے بات کہیں گی نا، بے شک اس کے بھلے کے لیے بھی بات کہیں گی، تو بچے نہیں سنتے. اور یہ جو ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ہے خاص طور پہ ہمارے لڑکوں میں، بیٹوں میں جو آ رہا ہے، وہ یہیں سے آ رہا ہے، کیونکہ مائیں جو ہے اب ماؤں کو سمجھ نہیں آتی. ہماری پاکستانی ماؤں کی دو چیزیں جو ہیں نا وہ مشترک ہیں جتنی بھی مائیں دیکھ رہی ہیں، ایک تو ٹینشن لینا اور دوسرا بچے کو پرفیکٹ بنانا. یہ دیکھیں آپ کا بچہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، آپ اسے نہیں بنا سکتے، وہ کوئی روبوٹ نہیں ہے، وہ ایک انسان ہے، اس کی فیلنگز ہیں، اس کی ایموشنز ہیں، آپ اس کو ویسا نہیں بنا سکتی جیسا آپ چاہتی ہیں، لیکن بچے کو سمجھا سکتے ہیں. اور اس کو کیسے کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ نے کریٹیسزم کرنا ہے تو پہلے آپ کو بچے کے فرینڈ زون میں آنا ضروری ہے. ہماری مائیں کیا کرتی ہیں، ہمارے باپ کیا کرتے ہیں، ہمارے ٹیچرز کیا کرتے ہیں، ہمارے باس کیا کرتے ہیں کہ اتھارٹیٹیو وے میں بتاتے ہیں. صحیح. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ کیا پیرنٹس کیا کرتے ہیں، کھڑے ہو کے بچہ نیچے ہے، بیٹھا ہوا ہے، آئی کانٹیکٹ نہیں ہے، تو اس کو ایسے کہیں گے، وہ بچے کو لگے گا کہ کوئی جلاد ہے اور وہ اس کے اوپر حکم صادر کر رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے پرنسز کے جو ہے وہ بھی اپنے جو بچوں سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے کام یہ کریں کہ بچوں کو آئی کانٹیکٹ دیں. کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو، جب آپ کسی کو آئی کانٹیکٹ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی بات کو سن رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں اور اس کے ایموشنز کو ویلیو کر رہے ہیں. اچھا، اس کا کیا امپیکٹ کریٹ ہوگا ایک بچے کی ذہنی کیفیت یا پیٹرنز کی اگر ڈسکشن کی جائے تو دیکھیں ہما، جیسے ہی ہم بچے کو آئی کانٹیکٹ دیتے ہیں نا تو ہمیں یہ چیز سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ کہاں پہ وہ انکمفرٹیبل ہو رہا ہے. اور وہ کیوز جو ہے نا اس کی باڈی سے مائیں فوراً سے پک کر لیتی ہے، ٹیچرز پک کر لیتے ہیں، باس پک کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ اب انکمفرٹیبل ہو رہا ہے یا میں اس لیول کے اوپر چلا گیا ہوں کہ یہ اب جو لمٹ سے کراس کر رہا ہے. تو بچے کو آئی کانٹیکٹ ضرور دیں. اور دوسرا کام یہ کریں کہ جب بھی آپ اپنے بچے کو کوئی پروڈکٹیو کریٹیسزم کر رہے ہیں تو بچے کا ہاتھ پکڑ لیں، اس کو فزیکل ٹچ میں لے کے آئیں، کیونکہ جب آپ فزیکل ٹچ میں لے کے آئیں گے تو اسے یہ نہیں لگے گا کہ یہ میرا دشمن ہے، اس کو یہ لگے گا کہ یہ میرے بھلے کی بات ہے. اب ہمارے پیرنٹس جو ہیں ان کا رویہ ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ پوری کلاس کے سامنے بچوں کو کر دیتے ہیں. ہمارے باس جو ہیں وہ پوری آرگنائزیشن کے سامنے کسی کے اوپر کریٹیسزم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہماری سیلف اسٹیم ہے وہ متاثر ہوتی ہے، ہماری کانفیڈنس متاثر ہوتی ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ آپ کی جو زبان کے جو گھاؤں ہیں نا وہ نہیں بھرتے، تلوار کے گھاؤ بھر جاتے ہیں. اور ہم لوگ کریٹیسزم کے ذریعے یہ والے گھاؤ لگاتے ہیں جو زبان کے ذریعے. ہم ایسا کیوں کرتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے ریگولر کالر ذکی حسین ذکی بھکر سے موجود ہیں، دیکھتے ہیں کیا شیئر کرنا چاہیں گے. السلام علیکم ذکی صاحب. وعلیکم السلام جی. فرمائیے گا. وعلیکم السلام جی. میں جی یہ کہنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے گا ذکی صاحب، ہم آپ کو سن پا رہے ہیں. میں جی یہ کہنا چاہتا ہوں بچوں کے ساتھ جو رویہ رکھنا چاہیے نا، تنقید کریں ان کو دوست بن کے. جب آپ دوست بن کے اس پہ تنقید کریں گے نا جی، وہ اس کو پک کرے گا. اگر آپ تنقید کریں گے اس کو جھاڑ پلا کو وہ اس کو ٹھیٹ کر دیں گے آپ. وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. میری مختصر بات ہے، بچوں سے پیار کریں اور ان کو تنقید ضرور کریں، لیکن وہ پیار محبت سے. اگر وہ نہیں مان رہا تو اسے بار بار کریں، وہ مان جاتا ہے یہ بچوں سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ذکی صاحب، آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ شیئر کیا اور سجیشن بھی دی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم تنقید کریں جو کہ پروڈکٹیو اور کنسٹرکٹیو ہو تو اس میں ہمیں بچوں سے پیار سے بات کرنی چاہیے ڈاکٹر صاحب. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. ہمیں تو موقع مل جاتا ہے آگے پیچھے اوپر نیچے جو بھی ہمارے اندر پریشرز ڈیولپ ہیں یا جو بھی غصہ ہے وہ نکال باہر پھینکیں ایک بچے کی چھوٹی سی غلطی پر یا ایک ہمارے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی چھوٹی سی غلطی پر. تنقید اور تضحیق دونوں میں فرق کیسے کیا جا سکتا ہے؟ شروع میں نے بھی ذکر کیا، پھر آصف صاحب نے اس سے زیادہ پھیلا دیا. پہلے دیکھنا ہے کہ تنقید کرنے والا جس ٹاپک یا جس شخص یا جس بندے کو ڈیل کر رہا ہے اس کے آبجیکٹیو کیا ہیں، بالکل، اور وہ خود ایکسپرٹ کتنا ہے، وہ کتنا ان بائسڈ ہے. ٹھیک ہے، جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی جو کمی آتی ہے وہ ہے علم کی کمی ہے، بالکل، اور عمل کی کمی. اب یورپین یا یورپ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، ان نے ریسرچز کی ہوئی ہیں. ان کے لیے ایک کپل کی شادی ہونے جا رہی ہے نا، ہاؤ ٹو اسپینڈ میرڈ لائف، وہ میل فیمیل دونوں کے لیے بکس اویلیبل ہیں. اگر وہ پیرنٹ ہوڈ کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ان کے لیے میٹیریل اویلیبل ہے، ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف دا کڈس. اگر اسی طرح اساتذہ کرام ہیں تو ان کو بھی ٹریننگ کی دی جاتی ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ تنقید کا لفظ جو ہے نا
یہ تو مجھے ذاتی طور پہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم اسے کہاں سے اٹھا کے لے آئیں. صحیح. ایک تو اگر مجھے اجازت دیں تو ہم بنیادی طور پہ وہ کہتے ہیں ماسٹر آف نن ہیں, ٹھیک ہے, کسی چیز کی ہم ایکسپرٹ نہیں, اور ہمیں جس ٹاپک پہ کسی بھی بندے کو جو ریڑھی بان ہے یا کوئی, آپ پولیٹکس سے لے کے اور فلکیات اور عملیات جو مرضی اس سے پوچھ لیں, لیکن اس سے پوچھیں کہ یہ ساری تنقید کے پیچھے کیا آپ اصلاح چاہتے ہیں یا تباہی چاہتے ہیں. وہ پتہ چلے گا جی بھائی صاحب اس ایشو پہ ایجیٹیٹڈ تھے, اس کا جس طرف منہ ہوا وہ شروع ہو گیا. پھر ہماری بائسنس کا یہ عالم ہے, ایک شخص اگر ایک محفل میں وہ کسی ایک ٹاپک کو سچ ثابت کر رہا ہے اور کسی دوسری محفل میں اسے اپوزٹ بولنا پڑتا ہے, تو وہ شخص انہی دلائل سے اسے غلط ثابت کر دیتا ہے. جیسے ہمارے سیاسی ماشاءاللہ لوگ ہیں, آج اس پارٹی میں ہیں تو اس کے گن گاتے ہیں, کل اس میں گئے تو اس کے, آج اس پہ تنقید کرتے ہیں. اب اصل یہ ہے کہ ہمیں لرن کرنا چاہیے. ہم جس فیلڈ میں, اگر کسی فیلڈ میں کوئی باس ہے, اچھا کسی فیلڈ میں اگر وہ کوئی ماں کے کردار میں ہے, باپ کے کردار میں ہے, استاد کے کردار میں ہے, تو اس نے سیکھا کیا ہے. اکثر چونکہ میرا ایجوکیشن سے تعلق ہے تو میں کہتا ہوں کہ جی ہمارے لیے ایک پوزیٹیو ری انفورسمنٹ ہے اور ایک نیگیٹیو ری انفورسمنٹ ہے. وہی کام ہے, آپ ایک انداز میں کہتے ہیں تو وہ ڈیزاسٹر ہے, دوسرے انداز میں کہتے ہیں تو وہ بہت زیادہ. مجھے الحمدللہ ایجوکیشنل مینجمنٹ میں کوئی 12 سال کے لگ بھگ ہو گئے ہیں. جب میں کہیں ذکر کرتا ہوں تو ان 12 سال کی ایڈمنسٹریشن میں میں نے آج تک کسی ٹیچر کو نہ ایڈوائزری نوٹ دیا ہے, نہ ایکسپلینیشن دی ہے, نہ کسی کی آج تک ACR خراب کی ہے. بہت خوب. اچھا پھر الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ خیر تو من جانب اللہ ہے اور صدقہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ بیسیکلی ہیں ہمارے مسائل, ہم مسائل میں الجھے اور گھرے ہوئے لوگ ہیں. اچھا ہر شخص مینٹلی ڈیلی صبح جب اٹھتا ہے نا یا رات کو جب سوتا ہے تو اس کے خاص قسم کے سینیاریو ہوتے ہیں. اب اصل ایشو کہاں پہ سٹارٹ ہوا, ایک جب ہم صنعتی انقلاب کی طرف آئے تو اس سے پہلے تو آزاد اور غلام شخص کا تصور تھا. جب آزاد اور غلام شخص کا تصور تھا تو پھر غلام کی تمام ضروریات اس کے مالک نے پوری کرنی ہوتی تھی. صنعتی انقلاب کو ایک نئے قسم کے ورکر کی ضرورت تھی, ایک نئے قسم کے غلام کی ضرورت تھی. وہ غلام ہم نے کسی حد تک آزاد کر دیا غلامی سے, لیکن اس کی ضرورتیں اس کے ساتھ بندھ ہی رہیں. اب اس ضرورتوں کے لیے اچھا پہننا ہر شخص کی ضرورت ہے, اچھا کھانا ہر شخص کی ضرورت ہے, اچھی جگہ پہ رہنا ہر شخص کی ضرورت ہے. اب جب ہم نے ایک اس سے کلاس بیس سوسائٹی کریٹ کر دی, اس کلاس بیس سوسائٹی میں ہم ایلیٹ پہ چلے گئے, ہم اپر کلاس پہ چلے گئے, لوور مڈل کلاس پہ چلے گئے, مڈل کلاس پہ اینڈ سو ہم نے اس کی طبقاتی تفریق کر دی. اب طبقاتی تفریق میں جو سب سے بڑا ظلم ہوا وہ یہ ہوا کہ ہم جو ہے نا ایموشنلی بیلنس نہیں رہے. اچھا ایموشنلی بیلنس جب ہم نہیں رہے تو اب ہم نے نا ریسکیو تلاش کرنا ہے. اچھا وہ ریسکیو کیسے تلاش کرنا ہے, کچھ لوگ مذہب میں تلاش کرتے ہیں, اچھا کچھ صوفیزم میں تلاش کرتے ہیں, اچھا کچھ کیا کرتے ہیں, انہوں نے زندگی کے ٹارگٹ, اب ہماری بدقسمتی ہے کہ جب ہم زندگی میں کسی بھی شخص کو مثال کے طور پہ لیتے ہیں نا, یا تو وہ مثال اتنی زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے, اتنی زیادہ کلیئر ہونی چاہیے. ایک شخص نے راہ سے سٹارٹ کیا ہے اور وہ اس طرح زندگی کے سٹیپ طے کرتا کرتا یہاں پہنچ گیا ہے, اور وہ ایک سکسیس سٹوری ہے فار دا ریسٹ آف دا پیپل. وہ ہی از اے شائننگ سٹار کہ جس کی روشنی اور جس کے ہمیں اس کو فالو کرتے ہوئے لوگ اس کو پہنچ جائیں. اب ہمارے کیا ہوتے ہیں, تاریخ پہلو ہوتے ہیں. ہمیں ایک شخص نظر آتا ہے آج سے 10 یا 20 سال اس کی روٹی پوری نہیں ہوتی تھی, اور 10-20 سال کے بعد ایک دم ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ تو جناب ایلیٹ ہو گیا. اب یہ جو سفر ہے, اب اس سفر میں ہر شخص جو اس طبقاتی نظام میں ہے وہ مینٹلی بہترین کی جستجو میں. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا یہاں سرکاری ملازمین نے ایک سٹرائک کی. سٹرائک کے بعد ایک بڑا انوکھا کام ہوا کہ سرکار پاکستان نے ریئلائز کیا کہ ہمیں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دینا ہے. What's that? It mean ایک سرکاری ملازم ہے وہ اس محکمے میں کام کر رہے ہیں اور دوسرا اس محکمے میں کام کر رہے ہیں. اس محکمے میں کام کرنا ہے اور اس میں کرنے والا دونوں کی کوالیفیکیشن برابر ہیں, دونوں کے ورک کرائیٹیریا برابر ہیں, لیکن کیا ہے ایک 1.5 گنا زیادہ تنخواہ لے رہا ہے اور دوسرا اتنی کم لے رہا ہے. اب اسی طرح ایک شخص اتنی ہی محنت کرتا ہے,
اسے اتنا معاوضہ نہیں ملتا. اب بیسیکلی اس معاشرے کو لیڈ کرتے ہیں فینینسز. جب فینینسز لیڈ کرتے ہیں, وہ چاہے کسی آفس میں کام کرنے والا, ایک اسکول میں کام کرنے والا استاد ہے, یا ایک گھر میں کام کرنے والی خاتون ہے, یا ایک فادر ہے, آپ کسی بھی کردار کو اٹھا کے دیکھ لیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایلیٹ کلاس کا بندہ ہے, وہ ایم این اے, ابھی دیکھیں اس سرکار نے کیا کیا ہے کہ سینیٹر کس سے بنتے ہیں, کرپشن سے بنتے ہیں. اور اس گورنمنٹ کا جو اتنا بڑا ٹائٹل تھا کہ ہم نے روکنی ہے. اب ایک شخص ہے جو کوالیفیکیشن وائز, ایکسپیرینس وائز, ورک وائز ڈیزرو کرتا ہے ٹو بی پلیسڈ ان اے بیٹر وے ان اے پارٹی, وہ تو پلیس نہیں ہو رہا. اب جب معاشرے میں اس قسم کی جنگ و جدل ہوگا, جس جنگ و جدل میں ہر شخص محسوس کرے گا کہ اس نے دوسرے کی گردن پہ پاؤں رکھ کے آگے بڑھنا ہے, اس ایجیٹیٹڈ ماحول میں باپ ہوگا, ماں ہوگی, استاد ہوگا, وہ سارے ایجیٹیٹڈ ہیں. اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ یہ ایموشنلی امبیلنس لوگ, جذباتی طور پہ ایجیٹیٹڈ, اپنے آپ کو نقاد کہنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بھائی ایک باپ کیسے نقاد ہو سکتا ہے, ایک ماں کیسے نقاد ہو سکتی ہے؟ اسے کیا سوچنا چاہیے؟ اسے دیکھنا یہ ہے کہ کیا پیار سے کام چل سکتا ہے یا مار سے چل سکتا ہے. ہم نے تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہر جگہ پہ ہم نے, اب ماں جو ہے اس کا رول ماڈل کیا ہے, اس کی ساس ہے. بالکل. اچھا, اس کا رول ماڈل کیا تھا؟ اس کی ساس تھی. اب پچھلے دنوں وہ پاری ہو رہی ہے, یہ جو ایک چلا ٹرینڈ چلا, تو اس پہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی, تو وہ ایک بچہ کہتا ہے یہ میں ہوں, یہ میرے ابو ہیں, اور یہ میری شترول ہو رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے مار کی جگہ پیار, دیٹ از ایکسیلنٹ. ہمیں بیسیکلی تربیت کرنی ہے, ہمیں بتانا ہے کہ ہم نے کیسے تربیت کرنی ہے. تربیت کر کے سیکھ سکتے ہیں. کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو, ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. تنقید اور تضحیق میں فرق کیجئے. یہ فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ تربیت کے ذریعے. جب ہم معاشرتی پہلو میں جائیں گے, معاشرتی جو ہے تعمیر اور ترقی کی بات کریں گے, تو یقیناً پھر ہماری جو تنقید ہے, ہمارے رویے جو ہیں ان میں بہتری آئے گی, اور ہم جانیں گے کہ تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح کے کانسیپٹ کو اجاگر کرنا ہے. کیسے کرنا ہے آصف صاحب سے جانیں گے. آصف صاحب, اگر ہم تنقید برائے اصلاح کی جانب آئیں تو یقیناً جیسے کہ پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تربیت کے ذریعے آ سکتا ہے, کہ کیسے تنقید کرنی ہے, کیا رویہ ہونا چاہیے اور کیوں تنقید کرنی ہے. ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے. اس کو ہم اگر اس حوالے سے دیکھتے ہیں نا کہ جس طرح یہ اسپیسیفکلی تربیت کے حوالے سے کہ یہ لوگوں کے بیہیویئرز ہوتے ہیں, تو ہم نا یعنی اگر ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھتے ہیں تو بیہیویئر میں ایک چینج لانا ہے میں نے کلاس میں. صحیح. تو اس کا ایک پیراڈائم بڑا زبردست ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس ڈے 1 کلاس میں اسٹوڈنٹ آتے ہیں, لوگوں کا بڑا ہوتا ہے فوراً انٹروڈکشن. میرا کام ہوتا ہے کہ نہیں, یہاں سے آج امید دکھانی ہے ان کو. اچھا. بڑے بڑے گولز دکھانے ہیں. کہ میرے استاد نے مجھے ایک ہی لیسن دیا تھا زندگی میں کہ اگر ٹیچر بننا ہے تو بڑے گول دکھا کے نا, خوابیں بڑی بڑی دکھا کے, اچھا, کچھ پنشمنٹ بھی کرو گے نا تو بچے ایکسیپٹ کر لیں گے چھوٹی موٹی, لیکن وہ بھی طریقے سے. تو نمبر 1 ہے اس کے کوئی آپ انہیں امید دکھاتے ہیں, ان کے خواب ہوتے ہیں مطلب اپنے اپنے. اب پھر سیکنڈ ہے ان کو الائن کروانا ہوتا ہے, وہ بڑی اچھی سٹوریز کی طرح, جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ جب بھی کوئی واقعہ ہو جاتا تھا تو وہ فوراً ممبر پہ, مثلا ایک دفعہ 3 نوجوان آئے, امہات المومنین سے ملے. اچھا, وہ انہوں نے جو خصوصیات سنی فوراً باہر گیا, انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا. ایک نے کہا جی میں ساری زندگی روزے رکھوں گا, میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا, تیسرے نے اسی طرح کا کچھ کہہ دیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو فوراً ممبر پہ گئے, اور انہوں نے کوئی نام نہیں, انہوں نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا, کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں. اچھا, یہ ایک انڈیکیشن ہوتا ہے. پہلے والے میں تو ہم صرف نا ایک جو ڈے 1 ہوتا ہے ہم ان کو صرف گائیڈ کرتے ہیں, امیدیں دکھاتے ہیں. پھر اس سے ریلیونٹ سٹوریز کہ ہم مثلا میں ایکسپیکٹیشن میری آپ سے کیا ہے, تو میں جتنے دنیا کے لیڈ پرفارمرز ہیں نا میں ان کی صرف سٹوری سناتا ہوں. اچھا, اس سے بڑی نا جب میں ان کے فیشیل ایکسپریشن دیکھتا ہوں نا کہ مطلب وہ آئے تھے کہ اچھا جی ابھی کوئی سبجیکٹ کا انٹروڈکشن ہوگا, ہم سنیں گے, اب یہ بندہ بتائے گا کس طرح فیل ہوں گے پاس ہوں گے. کوئی کام نہیں ہے, صرف خواب, بڑے بڑے سٹوریز. کہ آپ نے سنا ہے اس کے بارے میں؟ اچھا, جیسے وہ ایک سوئمر تھا, تو مطلب میں سڈن چینج دیکھتا ہوں کہ ایک سوئمر تھا, جب اس نے ون کیا تو ایک صحافی نے اسے کہا کہ اٹ واز اے لکی ڈے,
तो उसने कहा कैसे किधर आए बात सुने, मैं आज से 10 साल पहले यहाँ पे हार के गया था सिर्फ 7 सेकंड से। अब कहता है मैंने कैसे पूरा किया। अच्छा वो बड़े गौर से देखते हैं कि मैंने 10 साल, अब ये मैंने जो लगाना होता है क्लास में वो साथ साथ मेंटली प्रिपेयर कर रहा होता हूँ कि मैंने 10 साल प्रैक्टिस की है और उसमें 8 साल ये रहा है कि मतलब तकरीबन 10 आवर्स 12 आवर्स मैं स्विमिंग करता रहा हूँ। अच्छा। फिर 2-3 सालों के बाद मुझे ये हुआ कि मेरी पूरी बॉडी में पेन हो गया, तो मेरी फिजिकल थेरेपी होती थी। तो उसने कहा कि यार 10 इयर्स ये 7 सेकंड्स का डिस्टेंस था जिस वजह से मैं हारा, और इसके लिए 8 to 10 इयर्स मैंने लगाए हैं। और आज अच्छा बच्चों को जो मैं जब देख रहा होता हूँ ना, उनकी बिल्कुल फेशियल एक्सप्रेशन ही बड़ा डिफरेंट होता है कि अच्छा वो अपने की ख्वाबों के साथ ना रिलेट कर रहे होते हैं, फिर स्टोरीज, फिर अपने कोर्स की तरफ, फिर भी उन्हें स्टोरीज के साथ, यानी अच्छे मॉडल दिखाते हैं बच्चे बड़े। फिर अगर उनको बताना भी है तो आप उन्हें साथ बुला के, एक तो ओपन जो है ना पूरी क्लास के साथ। अच्छा फिर ये होते हैं लोगों की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती हैं, सेम नहीं है। आपको नहीं पता है कि जो सामने वाला बच्चा बैठा होता है, तो इवेलुएटर के लिए बड़ा ज़रूरी है जो किसी को इवेलुएट कर रहा है, उस्ताद या रहनुमा या कोई लीडर, कि उसको एक समझ आनी चाहिए। एक तो होता है ना अपना पर्सपेक्टिव कि मतलब ये कि जो मैं कहता हूँ, तो ये भी लोगों के एक्सपीरियंसेस से निकल के आता है। मसलन कुछ लोग ये ज़िंदगी में गुजर तो ये ना, ये ज़िंदगी की भट्टी में इतने मतलब मुश्किल हालात से गुजर के आए होते हैं ना कि अब देखिए ऐसा फादर या मदर अपने बच्चों के साथ जब गुफ्तगू कर रहा होता है ना, वो अंदर से बड़ा प्यार कर रहा होता है लेकिन करख्त होता है। वजह ये होती है, और मैं बच्चों के साथ अक्सर शेयर भी करता हूँ कि इनका गैप कम हो, वो ये होती है कि आपके फादर आपकी मदर आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शायद वो जिस चक्की से पिस के आए हैं ना, वो कभी भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे इसी तरह के, तो वो आपसे थोड़ा सा सख्त अंदाज में कह रहे होते हैं। सेकेंड ये है कि आप एक पहला उम्मीद, फिर दूसरी आप उनके साथ अंडरस्टैंडिंग। जब तक आप उनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ना कि इनकी पर्सनैलिटीज़ क्या है। मसलन कई बच्चे मैं देखता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया टीचिंग करियर, तो अगर सबके साथ एक ही आप माहौल रखते हैं ना, तो उसका नुकसान ये होता है कि कई बच्चे एक सेंटेंस सुनने के बाद इतने डाउन हो जाते थे कि पूरा महीना बच्चा नहीं उठता है। अच्छा। और टीचर समझ वाले टीचर को पता होता है कि ये बच्चा ना आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा है। ऐसे होता है कि जो आप क्लास में एंटर होता है तो कहता है मैं आपसे रूठा हुआ हूँ, मैंने तो कोई नहीं बात सुनी आपकी। अच्छा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हम उससे ही, फिर ये होता है कि हम एक पर्सनैलिटी 100%, अब 100% में अगर आप इवेलुएट करके सिर्फ 20% पोर्शन पे आप उसे स्ट्राइक कर रहे हैं इतनी हार्ड, बाकी 8% है। उसके लिए बड़ा अच्छा जो मुझे लगता है हम अपने कम्युनिकेशन की क्लास में पढ़ाते भी हैं, वो ये है कि दूसरे किसी कल्चर के साथ अगर आप गुफ्तगू करते हैं, उसमें चाइनीज़ मॉडल बड़ा अच्छा है। अच्छा। कि चाइनीज़ मॉडल में वो कहते हैं कि बिजनेस मॉडल में कि मसलन आपने किसी रेस्टोरेंट में विजिट किया, किसी स्टोर पे गए, तो आपने कोई चीज़ बुरी लगी, उसका बेस्ट तरीका ये है कि पहले आप उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट को अप्रिशिएट करें, सही, साथ ही आप नेगेटिवली शेयर कर दें। अब देखें एक इंसान है, उसकी कितनी अल्लाह ताला ने सलाहियतें रखी हैं, खूबियां हैं, और जिस वक्त आप अगर मिक्सचर के साथ करते हैं ना कि आपके अंदर ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छी, और साथ थोड़ा सा ये पॉइंट वर्क है, अब वो पर्सपेक्टिव ही डिफरेंट होता है। बजाय इसके कि 100% को आप निगेट करके 20% के ऊपर आप जबरदस्ती चोट मारें, उसका नुकसान होगा। बिल्कुल तरीक़ेकार में जो है हमने तब्दीली लानी है और किस तरह से ला सकते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो सकती है, जानेंगे अपने मेहमानों से। सबा काज़मी हमारे साथ मौजूद है, देखते हैं वो क्या शेयर करना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम सबा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक है, आपको मेरी तरफ से सलाम, आपके मेहमानों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और सबसे पहले तो 8 मार्च आपको मुबारक हो, गुजर गई, आपसे कॉल नहीं मिल सकी। और दूसरा कि जो मेहमान हजरात बैठे, मैंने सिर्फ ये पूछा कि तनकीद इंसान क्यों करता है? अपने अंदर कोई कमी होती है, चाहे बच्चा हो, चाहे उस्ताद हो, चाहे माँ हो, कुछ भी, यानी कोई भी इंसान की आप एज का लिमिट कर लेना, तनकीद हम क्यों करते हैं? वो जो चीज खामी आपको दूसरे में नजर आ रही है, क्या वो खामी आप में नहीं है? क्या आपने उस खामी को खत्म कर दिया है? तो ठीक है सबा, इस हवाले से हम ज़रूर जानेंगे हमारे मेहमानों के पास क्या जवाब है, क्या सजेशंस हैं। बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने का और प्रोग्राम को अप्रिशिएट करने का। तनकीद हम क्यों करते हैं, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो क्या ज़रूरी है दूसरे पर उंगली उठाना? सिद्रा। हुमा, तनकीद हम क्यों करते हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। इसमें अगर हम इसको डिवाइड करें तो 2 वजूहात हो सकती हैं कि हम लोगों पे तनकीद क्यों करते हैं। एक वजह ये है कि किसी दूसरे को हम देखते हैं किसी ऐसी सिचुएशन में और हमें दुख होता है और तकलीफ़ होती है कि हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और शायद हमारे कहने से ये इम्प्रूव कर जाए, या हम इसके इस एरिया को आइडेंटिफाई करें तो ये इम्प्रूव कर जाए। और ज़्यादातर ये वो लोग करते हैं जैसे जो आपके साथ अटैचमेंट जिनकी अच्छी हो, जिनकी एफिलिएशन आपसे हो, जैसे पेरेंट्स। अब कोई भी माँ बाप जो है वो बच्चे पे तनकीद इसलिए नहीं करते कि उसे डिग्रेड करना चाहते हैं या डीमोटिवेट करना चाहते हैं।
इसी तरीके से टीचर्स कभी भी नहीं चाहता कि उसका जो स्टूडेंट है वो डीमोटिवेट हो उसके किसी भी अल्फाज से, किसी रवैये से। और इसी तरीके से आपका बॉस, आपका कोच, आप कहीं पे भी हैं, ये लोग जो आपके अंदर बेहतरी चाहते हैं ना, वो कभी भी आपको नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहे होते। वो ये चाह रहे होते हैं कि आप अपना बेस्ट जो है वो बन के दिखाएं और आप अपने अंदर बेहतरी लेके आएँ। और शायद आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको दूसरों से पीछे रख रही है, और सिर्फ एक छोटी सी आपके अंदर एक कोई एबिलिटी हो या कोई आपकी हरकत ऐसी हो जो आपको इम्प्रूव करें तो आप आगे से आगे जा सकते हैं। दूसरे लोग वो होते हैं जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव में आते हैं, जो अपनी इन्फीरियरिटीज़ को, और मैं यहाँ पे ये बताते चलूँ कि ज़्यादातर लोग क्रिटिसिज्म जो करते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। और फ्रस्ट्रेशन ऐसी होती है, यानी कि अब आप देखें कि आप सोशल मीडिया पे देखें कि अक्सर लोग आपकी किसी पोस्ट के नीचे क्रिटिसिज्म करेंगे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि वो अपनी कोई फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होंगे। और जब से ये सोशल मीडिया आया, लोगों के पास प्लेटफॉर्म अच्छे आ गए कि जहाँ पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकाल रहे होते हैं? क्योंकि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पिछले दिनों भी मैंने एक जगह पे एक फोरम पे बात की थी कि पहले लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालते थे कि किसी दीवार पर लिख लिया, किसी जगह पर लिख लिया, किसी को बोल दिया। लेकिन अब लोग क्या करते हैं? अब सोशल मीडिया पे जाते हैं, जाके अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो वहाँ पर निकाल देते हैं। हमेशा ओपन रहें उन लोगों का क्रिटिसिज्म सुनने के लिए जो आपके अपने हैं। और अगर कोई दूसरा आपको कह रहा है जो क्रिटिसिज्म आपको बुरा लग रहा है, आप उसकी सुने ज़रूर, लेकिन ये कि उसको दिल पर मत लें। क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट आते हैं जो किसी की क्रिटिसिज्म को लेके पूरी ज़िंदगी के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारना भूल जाते हैं। वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम हो जाते हैं। और मैं यहाँ पे ये भी बताऊँ हुमा कि आजकल हमारे जो मैरिटल रिलेशनशिप हैं, हमारे जो रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम है, पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, उसकी अहम वजह जो है वो क्रिटिसिज्म भी है। अच्छा। अब एक शोहर है, वो अपनी वाइफ को घर आते ही क्रिटिसिज्म किसी भी एक बात पे कर दे और वो उसको अप्रिशिएट ना करे, तो ये बातें जमा होते होते एक ऐसे लेवल तक पहुंच जाती हैं जहाँ पे वापसी नामुमकिन होती है। तो ये क्रिटिसिज्म जो है, ये हम इस कहने को तो बहुत छोटी सी चीज़ है कि अब साइकोलॉजी के अंदर ये कहा जाता है क्रिटिसिज्म के लिए कि हमें टेक्निक सिखाई जाती है। हम साइकोलॉजिस्ट का भी यही काम है कि हम किसी पर्सनैलिटी को ढूंढते हैं, कोई बंदा हमारे पास आता है, फिर हम उसको क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं कि इस बंदे के अंदर कहाँ पे खामी थी, जहाँ पे ये रीट्रैक हुआ, और इसको अब किस तरीके से लेके आना है। लेकिन हमारा तरीकाकार क्या होता है साइकोलॉजिस्ट का कि हम पहले, जैसे आसिफ साहब भी अभी इस बात को कह रहे थे, कि हम पहले उस बंदे की पॉजिटिव पॉइंट्स को बताते हैं कि आपके अंदर ये खूबियां हैं और आपके अंदर ये खामियां हैं। और अब आपने एनालिसिस करना है कि जब आप किसी को उसकी खूबियां बता देते हैं ना, तो वो अपने आप को एक लेवल के ऊपर ले जाता है। और फिर आप उसको खामियां बताते हैं तो स्टेप बाय स्टेप नीचे आता भी है, तो वो अपने लेवल को वहीं तक मेंटेन बिल्कुल ऐसे। लेकिन सिद्रा हम करते नहीं, जैसे कि खरल साहब भी कह रहे थे कि हमारे यहाँ ये देखा जाता है किसी की नेकी हो, किसी की कोई अच्छाई हो या किसी का कोई अच्छा काम हो, हम उसको तो फ़ौरन से भूल जाते हैं, बुराई, खामी या कमी को एकदम से इन्हांस कर देते हैं। ये हमारे माशरती रवैये हैं कि हमें बुराई जो है ना, हम उसको ज़्यादा फील करते हैं और अच्छाइयों को। अब आप देखें कि हमारी आजकल जो यूथ है, अगर जो शादीशुदा ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं, उनकी तलाक की रीज़न, डाइवोर्स की रीज़न ही यही है कि वो अपने शोहर के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को नहीं देखेंगी और नेगेटिव को माँ से भी शेयर करेंगी, फलाने से भी शेयर करेंगी, हर जगह पे बताएंगी, फ्रेंड से भी शेयर करेंगी। लेकिन मेरा ये सवाल ये है कि अगर हम किसी शख्स, कोई भी परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, और क्रिटिसिज्म हम हमेशा इसी मेंटालिटी के साथ कर रहे होते हैं कि हम किसी को परफेक्ट बना दें, तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। हाँ, आप उसके रवैये में, किरदार में तब्दीली ज़रूर ला सकते हैं, और वो तब्दीली भी आप नहीं ला सकते। वो जब तक खुद नहीं चाहेगा, वो अपने अंदर तब्दीली नहीं लेके बिल्कुल, वो खुद कैसे चाह सकता है, उसको कैसे ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है अपने अंदर कि मेरे अंदर भी कमियां हैं। अगर मैं दूसरे पर उंगली उठा रहा हूँ तो डेफिनेटली पहले मुझे अपने अंदर झांकना है कि क्या ये कमी, ये खामी, ये बुराई या फिर ये नुक्स मेरे अंदर तो नहीं। प्रोफेसर साहब, कैसे गाइड कर सकते हैं हम उन लोगों को? फिर वो बात वहीं पे आ जाती है, तनकीद करने वाले को अपने पहले पैरामीटर्स मुतय्यन करने। सही। जब हम रिसर्च बच्चों को सिखाते हैं और ये इसको लेके चलते हैं, तो हम कहते हैं पहले आप टारगेट फिक्स करें कि आप चाहते क्या हैं, व्हाट यू वांट टू डू। ठीक। फिर वो करने के लिए जो मेथड है आप उससे डिवाइस करें, फिर उस पर आप डेटा कलेक्ट करें और एनालिसिस की तरफ चले जाएं। ठीक। अब पहला मसला ये है कि हमने सुना है एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। बिल्कुल ऐसे ही। अब हम तनकीद करते हैं ऐसे, एक वालिद घर आया तो माँ ने कहा जी तेरे पुत्र दा रिजल्ट चंगा नहीं आया, तो उन्हें छेतर लिया अल्लाह, तो उन्हें खड़काना शुरू कर दिया। अच्छा, उसे जी माँ बाप घर आया, उसने कहा जी आप बीवी को कहा जी तेरे पुत्र ने ना मैंने उठ के सलाम नहीं किया, उन्हें उदी लापा शुरू कर दी।
یہ ہیں وہ ان ایجوکیٹڈ الٹریٹ طریقہ کار. اب پہلی بات آتی ہے آبزرویشن. ٹھیک. اب میں یا کوئی بھی شخص کہیں جاتا ہے وہ دیکھتا ہے جی کہ فلاں کا بچہ ہے, وہ کہتا ہے جی میرے بچے نے تو جناب یہ کر دیا. صحیح. اب بنیاد یہ نہیں ہے کہ جی اس کے بچے نے ٹھیک ہے پروفیسر صاحب کنٹینیو کریں گے, ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے, اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ٹاپک جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے وہ ہے تنقید. تنقیدی رویے کس طرح سے تبدیل ہو سکتے ہیں اور کتنا ضروری ہے کہ تنقید برائے تنقید کو جو ہے وہ ہم ختم کریں, تنقید برائے اصلاح کے کانسیپٹ کو جو ہے وہ اجاگر کریں. کس طرح سے کر سکتے ہیں, اس کے معاشرتی سطح پہ کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں, اور وہ لوگ جو تنقید برائے تنقید کو ہی اپنا شیوا بنائے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے کتنے لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں, کتنے لوگ جو ہیں وہ پرابلمیٹک ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کتنے لوگ جو ہیں وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو رہے ہیں, ان کی حوصلہ شکنی کیسے ہو رہی ہے, ان کی حوصلہ افزائی کیسے کی جا سکتی ہے, اس پر بھی اب ہم جو ہے وہ بات کرنے جا رہے ہیں اپنے تینوں جو ہیں ہمارے گیسٹ, جن میں سدرا اختر چودھری ہیں, پروفیسر ڈاکٹر علی احمد کھرل ہیں اور پروفیسر آصف رسول ہیں. ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, بات کریں گے. پروفیسر صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گی, یہ جس پہلو کی جانب ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے کہ تنقید برائے تنقید کیا ہے اور تنقید برائے اصلاح کیا ہے. جہاں تنقید برائے تنقید کو ہم نے جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا ہے کہ اس کی وجہ سے نقصانات کیا ہو رہے ہیں, کیسے ایک بچہ, ایک بڑا, ایک بزرگ, ایون ہمارا اسٹوڈنٹ, ایون ہمارا وہ شارپ اسٹوڈنٹ جس کا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا فیوچر بہت برائٹ ہے, لیکن اگر اس کو بار بار کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, اس کو بار بار تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو یقیناً کہیں نہ کہیں اس کے اندر بھی احساس محرومی یا احساس کمتری ڈیولپ ہو سکتی ہے. یہ بڑا زبردست سوال ہے مس سدرا کی اجازت سے, چونکہ یہ ان کا اسپیشل ایریا ہے. میں نے دیکھا یہ جو تنقید کرنے والا نا, اسپیشلی تنقید برائے تنقید, ایک یہ ان کی پرسنالٹی کا جسے کہتے ہیں نا ایک بڑا کمال کا وصف ہو جاتا ہے کہ ہر وقت انہوں نے کرنا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ یہ جو زندگی مختلف صورتوں میں ہم گزار کے آ رہے ہوتے ہیں نا, کہیں نہ کہیں ان کی سیلف اسٹیم ڈیمیج ہوئی ہوتی ہے. اچھا, کہیں نہ کہیں محرومی کا احساس ضرور ہوتا ہے. اب یہ جب انٹرنلائز ہو گیا نا آپ کے پیٹرن میں, تو پھر میڈم آپ نے نا لوگوں کا نقصان نہیں کرنا ہے. اس کا میں ایک جگہ پہ ٹریننگ کروا رہا تھا ایک گورنمنٹ ادارے کی. اچھا ہمارا کوئی 3 گھنٹے کا سیشن تھا. ٹھیک. اس میں ایک شخص ایسا بیٹھا ہوا تھا کہ ہر 5 منٹ کے بعد اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, امپاسبل, غلط کہہ رہے ہیں, ایسے ہوتا ہے. اچھا ہوتا ہی نہیں ہے گورنمنٹ سیکٹر میں. اچھا سنتے رہے, میں بھی تھوڑا سا پریشان ہوا کہ مطلب 35 بندوں میں ایک بندہ اتنا حاوی ہو چکا ہے. اچھا ہم باہر گئے تو ان کے 5-6 کلیگ مجھے ملے. انہوں نے کہا کہ سر آپ مائنڈ نہ کریں. میں نے کہا جی نہیں, ہمارا تو کام ہی یہی ہے. صحیح. انہوں نے کہا ہم آپ کو بیک گراؤنڈ بتائیں کہ ہم لوگ اس ادارے میں سارے اکٹھے کلرکس آئے تھے. ہم 5 ہیں, 4 PhD ڈاکٹر بن گئے ہیں. اچھا. اور ہم اپنی 18-19 گریڈز میں چلے گئے ہیں. یہ ابھی تک ادھر بیٹھا ہوا ہے. اب آپ کو ایگزیکٹلی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کہیں نہ کہیں اب وہ جس طرح نا مطلب جو اسپیکٹ بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, ایک تو یہ اسپیکٹ ضرور ہوتا ہے. پھر ہوتے ہیں دوسرے سپیریورٹی کمپلیکس والے, چاہے وہ باسز کی سینس میں ملے ہوں, آپ کو پیرنٹس کی سینس میں ملے, مطلب جہاں کہیں بھی. اب اقبال کا بیٹا آگے اقبال نہیں بن سکتا. مطلب آپ انہیں کر سکتے ہیں, گائیڈ کر سکتے ہیں سارا. جیسا کھرل صاحب ابھی ہم بڑی اچھی ڈسکشن یہ اپنے بچوں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ آپ نے نا بیسیکلی اٹھانا ہے. معاشرے میں بہتری تبھی آ سکتی ہے کہ نمبر 1 کہ کچھ خدا نہ خواستہ کسی جگہ پہ سڈن واقعے کو آپ ایویلویٹ کرنے جا رہے ہیں, چاہے آرگنائزیشن ہے, گھر ہے, تو یہ جو آپ کا سڈن پیچھے سے پورا ریئیکشن آتا ہے نا, آپ کی باڈی میں سونامی آ جاتا ہے. ایک تو اس فارم میں نہ کریں, وہاں پہ تھوڑا سا آپ ریلیکس کر جائیں. اور اس کے بعد پھر جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے لیے بڑا ایک اسپیسیفک اس طرح بھی کر سکتے ہیں جس طرح ایک مالی ہوتا ہے, پہلے وہ زمین تیار کرتا ہے. صحیح. کہ اگر آپ نے کسی کا بیہیویئر چینج کرنا ہے نا تو سڈن نہ جائیں, پہلے اس کو اس مائنڈ سیٹ میں تو لے کے آئیں کہ ہمارے مائنڈ میں فلٹر لگا ہوتا ہے, یا یہ ریسیپٹیو ہوتا ہے ایک خاص ٹائم پہ جب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں اور ٹرائی کرتے ہیں کہ امپلیمنٹ ہو جائے. اور کئی دفعہ اگر غلط ہینڈلنگ ہوئی ہے اور وہ پہلے ہی غلط جگہ پہ بند ہو گیا, کلوز ہو گیا, اب آپ جتنی مرضی ٹرائی کر لینا وہ نہیں کر سکتا. اب جی ایک یہ اسپیکٹ یہ تو لوگ بہت زیادہ ڈیمیج کرتے ہیں, گھروں میں بھی کرتے ہیں,
مثلا ہم نے بہت سارے ایسے شوہر دیکھے ہیں جو بلا وجہ، یعنی مطلب آپ نے پہلے ایک دفعہ مجھے پروگرام میں بھی یاد ہے بڑی اچھی بات کی تھی کہ مطلب پروفیشنل لائف میں جب لوگ تھوڑے سے لو گریڈز میں ہوتے ہیں جہاں پہ ان کی کچھ قوت چل نہیں سکتی، وہاں پہ وہ سارے نا بیٹھے رہتے ہیں اور پریشر کوکر بنتے رہتے ہیں کیونکہ لوگ انسلٹ کر رہے ہیں. اچھا ان کے پاس جو سب سے کم جگہ لگتی ہے وہ اپنا گھر ہوتا ہے. جو ہی گھر جائیں گے بچوں کے اوپر بیماری، وہ جس طرح ہلاکو خان آ گیا، وہ غائب بچے غائب ہو گئے، بیوی نے بیچاری نے جتنا سہنا تھا، تو وہ بھی ایک اسپیکٹ ہے کہ ڈیمیج وہ کر رہے ہیں اور اس سے ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کس کس فارم میں باہر آئے گا. اور ایسے لوگوں کے بچے جب بڑے ہوتے ہیں نا، میں نے دیکھا ہے کہ آگے سے پھر اس سے ہوتا ہے کہ سلطان رائی کی موویز دیکھتے ہیں اور وہ آگے سے گھڑا سے بس ابا آج بس کرتے ہیں، کیونکہ وہ بچہ شروع سے دیکھ رہا ہے کہ مثلا یہ ہو رہا ہے ہمارے گھر میں بلا. سیم ان دا کیس آف آرگنائزیشن. مثلا میں نے اپنے ایک انکل کے گھر گیا، بچے کا مسئلہ تھا، تھوڑے لو گریڈز آ گئے، اب وہ نا بہت سختی سے فلانا دیکھا ہے وہ پاس ہو گیا. اچھا جو ہی بچے کا نا سڈن ریئیکشن ہے، اس نے کہا میں آج کے بعد پڑھتا ہی نہیں ہوں. اچھا پھر سڈن فال ہے نا، بچے ریلیکس ہو کے آئے کہ نہیں اصل میں یہ کہہ رہا تھا، تو میں نے بعد میں جب ہم نکلنے لگے تو میں نے کہا کاش آپ پہلے یہ بات کر دیتے، تو یہ آپ کو ایک ان لوگوں کو پھر یہ ہے کہ یہ جو ایشو ہے، یہ فینومینا ہے، اس کو نا سینسٹائز کرنے کی بڑی ضرورت ہے معاشرے میں کہ لوگوں کے اندر یہ ڈیولپ کی جائے. جس طرح سر نے بڑا اچھا کہا کہ ویسٹ کی بڑی ریسرچز ہوتی ہیں، ان کے پاس اچھی بکس ہوتی ہیں، ہمارے پاس بھی اسلامک پرسپیکٹیو بڑا زبردست ہے، لیکن وہ شاید اتنی ایکسیسیبل، اتنی اویلیبل نہیں ہے. پبلشر کے اپنے شاید اس میں اتنے زیادہ پیسے نہیں، ہمارا تو جو بکتا ہے وہی نکلے گا زیادہ مارکیٹ میں. تو وہ بڑا زبردست پرسپیکٹیو ہے کہ اگر پیرنٹنگ کے حوالے سے آپ کو سارا پتہ لگ جائے. ہمارا ہی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سر ہمارے قابل احترام بیٹھے ہی ہیں، استاد بھی ہیں، پڑھایا بھی ہے، پھر ہمارے سپروائزر بھی رہے ہیں، تو سر اس کو بڑے بیسٹ انداز میں بتا سکتے ہیں کہ بہت سارے مطلب اس اسپیکٹ میں ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ جو ڈیمیج ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے. اور اس میں یہ جو سینسٹائز اگر کیا جاتا ہے نا ٹیچنگ میں، ہم نے جن اداروں میں گیا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ٹریننگ کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے. گورنمنٹ اداروں میں 2 دفعہ گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اس لیے آتے ہیں ٹریننگ کے لیے کہ ہمیں وہ پہلے کام دے دیتے ہیں، اسلام آباد جا رہے ہو 4-5 کام کر. اب دیکھیں نا وہ کس مائنڈ سیٹ سے آئے ہوئے، پڑھنے کے لیے تھوڑا. اچھا ٹیچنگ جو سب سے سینسٹیو کام ہے، اور اسپیشلی اسکول لیول پہ آپ کسی گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر کو اٹھا کے دیکھ لیں، اگر 10 ہے نا تو 2 نے ٹریننگ والے اس ادارے کی شکل ہی نہیں دیکھی ساری زندگی. اور اگر دیکھی بھی ہے تو وہ صرف سر اس کو سٹیمپ کر سکتے ہیں کہ وہ صرف کوئی تعلقات کی وجہ سے وہاں پہنچ گئے، ادروائز کوئی نہیں ہوتے. تو یہ ایک بڑا سینسٹیو، اس کو سینسٹائز کر کے اویئرنیس ڈیولپ کرنا، تاکہ وہ جس طرح بچوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اتنا زیادہ انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے نا کہ مطلب اگر پازیٹیولی یہ ہینڈل کریں تو ہمارے معاشرے میں بڑی زبردست یقیناً تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن اس کے لیے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. جو ہم تنقید برائے تنقید کے کانسیپٹ کو اجاگر کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب ضرور آپ کی جانب بھی آؤں گی. میں تھوڑا سا سائیکولوجیکل بھی اس کے ڈسکشن میں جانا چاہ رہی ہوں. سدرا امتیاز ہمارے ریگولر کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لے لیتے ہیں پھر آپ کی جانب بڑھیں گے. جی السلام علیکم امتیاز، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ وعلیکم السلام میم. سب سے پہلے تو سب کی صحت کے لیے دعا کروں گا، اللہ سب کو صحت دے. آمین آمین. اور دیکھیے دوسری بات یہ ہے میڈم کہ ٹاپک بہت عمدہ ہے، مگر اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا. ضرور. جب تک ہمارا یعنی کہ من حیث قوم ایک بندے کا ظاہر و باطن ایک نہیں ہوگا تو ان باتوں سے اثر ہونے والا نہیں ہے. تنقید اچھی چیز ہے، مگر تنقید کرنے کے بھی ایک طریقہ واردات ہوتے ہیں، طریقہ کار ہوتے ہیں. اور جو تہذیق ہے، تہذیق یعنی کہ انسلٹ کرنا، تو انسلٹنگ کرنا کسی کی، یہ پھر بہت بات کو بگاڑ دیتی ہے، قتل و غارت غریبی ہو جاتی ہے. جو ہمارے صوفیاء کرام، اولیاء اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، انہوں نے جس طریقے سے اصلاح کرنے کی ترتیب دی ہے اور ترکیبیں بتائیں، اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور پھر بات گھوم پھر کے وہی آتی ہے کہ ان تمام چیزوں کے لیے ہمارا ظاہر و باطن ایک ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم منہ پہ کچھ اور پیچھے کچھ، تو پھر تنقید کا بھی فائدہ نہیں، پھر تہذیب کی دشمنی میں بدل جائے گی. تو بہت کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پڑھے لکھے انسان کو یہ ثابت نہیں کرنا چاہیے کہ وہ پڑھا لکھا ہے، بلکہ اس کے ہر عمل اور فعل سے خود پتہ لگے، اس سے خوشبو آنی چاہیے کہ بندہ پڑھا لکھا ہے. اور تنقید برائے تنقید اچھی بات نہیں ہے، بلکہ ایک طریقے سے مثال کے طور پہ کسی بزرگ کی محفل میں کسی نے کسی سے پوچھا تمہارا روزہ ہے، تو انہوں نے اس کو اکیلے میں لے جا کے سمجھایا کہ اگر تم بھرے محفل میں پوچھو گے
तो वो हो सकता है शर्म या अपनी उससे बोल दे कि हाँ रोजा तो गुनहगार आप हो गए। तो तहजीक का भी एक तरीका है और तनकीद का भी। इस पर भी हसूल कौम सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम रास्ते से भटक गए सिवाय कुछ अल्लाह के नेक बंदों के। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ पार्टिसिपेट करने का और अपनी सजेशन से आगाह करने का। तनकीद बराए तनकीद के मौशरती जो हम नुकसानात डिस्कस करें उसको ही मज़ीद जो है वो डिस्कस करना चाहूँगी सिद्रा आपसे। अब ये जो पर्सपेक्टिव है कि तनकीद बराए तनकीद से जो है हम देख रहे हैं ज़हनी महरूमी भी हो रही है, एहसास कमतरी भी पैदा हो रही है, और ये जो बेसकूनी की कैफियत है इसको थोड़ा सा जो है डिस्क्राइब कीजिए। वही बात है हुमा जो मैं पहले भी कह रही थी कि आपके अल्फाज जो तनकीद की शक्ल में होते हैं वो काफ़ी आपको ज़हनी तौर पे जो नेक्स्ट पर्सन है उसको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। अभी मेरे पास आजकल मैं ये एक कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगी, कुछ फैक्ट्स हैं जो शेयर करूँगी कि 13 और 14 साल की उम्र के बच्चे, 13 से फिर हमारे पास 18 की एज ब्रैकेट के बच्चे बहुत आ रहे हैं। और वजह क्या है? ये क्रिटिसिज्म, पेरेंट्स का क्रिटिसिज्म, टीचर्स का क्रिटिसिज्म, फ्रेंड्स का क्रिटिसिज्म। बच्चियाँ आ रही हैं जहाँ पे उनकी कलर के ऊपर, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर लोग क्रिटिसिज्म करते हैं। और देखें ये वाली जो एज है ना, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इन द सेंस है कि वहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं हर चीज़ को लेके, और वो लॉजिकल नहीं होते इतने, वो लॉजिक जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं। तो पेरेंट्स जब आते हैं हमारे पास एज अ साइकोलॉजिस्ट, तो मैं देखती हूँ कि वो साइकोलॉजिस्ट के सामने भी बैठ के अपने वही बिहेवियर रख रहे होते हैं कि जी हमारे बच्चे के अंदर ये मसला है हमारे। अब बच्चा जो है ना वो इतना नेगेटिव हो जाता है अपने पेरेंट्स को लेके कि वो कहते हैं कि मैंने किसी से शेयर ही नहीं करना, और वो अपने पेरेंट्स को ऐसे समझता है कि जैसे ये मेरे दुश्मन है। और मेरे पास ऐसे केसेस भी आए हैं जहाँ पे बच्चे इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि वो अपने पेरेंट्स को मर्डर करने तक का सोचते हैं कि ये हर वक्त की जो हम सुन रहे हैं बातें रोक टोक से हम लोग अपने आप को निकालें। तो देखें तनकीद, अब यहाँ पे अभी तक हमने एक पर्सपेक्टिव जो मिस किया है कि जो बंदा तनकीद कर रहा है उसकी क्या साइकी है। जो शख्स तनकीद कर रहा होता है, तनकीद वो जानबूझ के कर रहा होता है, और ये ऐसा काम होता है कि वो कॉन्शियसली कर रहा होता है, और मकसद ये होता है कि कोई उसकी तरफ, उसकी जो कहना चाहिए ना बंदूक का रुख उसकी तरफ ना हो। क्योंकि जब आप किसी पे तनकीद करते हैं तो लोग आपसे मुतनफ़र होकर आपसे कोई बात ही नहीं करते, वो आपसे कम्युनिकेशन बैरियर रख लेते हैं, वो आपसे अपनी हर बात नहीं शेयर करते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों से दूर रहने के लिए लोगों को पहले ही कोई नेगेटिव कमेंट दे देते हैं। अब आप देखें कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जब आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल वगैरह जाते हैं तो वो एक फॉर्म की शक्ल में होते हैं और कॉन्फिडेंशियल होते हैं। लेकिन यही वो लोग होते हैं, बॉस होते हैं, जो कॉन्फिडेंशियलिटी को साइड पे रख के हर किसी को किसी भी टाइम कुछ कह सकते हैं। तो देखिए क्रिटिसिज्म जो है ये अगर इतनी अच्छी चीज़ होती, और हेल्दी क्रिटिसिज्म जिसे हम कहते हैं कि जी हेल्दी क्रिटिसिज्म होना चाहिए, हेल्दी क्रिटिसिज्म भी वही बात है शुरू वाली कि हर बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके लिए आपकी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आप रिसेप्टिव होने चाहिए, और रिसेप्टिव होने के साथ साथ आप अपने अंदर तब्दीली लाने वाले हों तभी आप उस क्रिटिसिज्म को सह सकते हैं। तो आज के बाद अगर आप अपनी पर्सनालिटी के अंदर आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप किसी को क्रिटिसाइज़ करें, और अगर आप किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जैसे कि वो आपका बच्चा है या वो आपका स्टूडेंट है या आप ज़रूरी है वहाँ पे क्रिटिसाइज़ करना, तो तरीकाकार वही है कि पहले आप उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को बताएं और फिर उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को बताएं, और ये देखें कि आप उसकी कहीं मेंटल हेल्थ के ऊपर तो टारगेट नहीं कर रहे, कि उसको जहनी तौर पर टॉर्चर तो नहीं कर रहे, क्योंकि टॉर्चर करने में और फिर क्रिटिसिज्म में बहुत फ़र्क है। क्योंकि हमारे यहाँ लोग कहते हैं जी हम क्रिटिसिज्म करें, वो क्रिटिसिज्म नहीं होता, वो टॉर्चर होता है, इमोशनल टॉर्चर होता है, फिजिकल टॉर्चर होता है, हम देखें साइकोलॉजिकल टॉर्चर होता है। और वजह क्या है कि अपनी तरफ से हम अपने आप को जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं जी हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और ये क्रिटिसिज्म इस्लाह के हम तो दूसरों की बेहतरी के लिए करें, हम तो इसका भला चाहते हैं, इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं। और हुमा मैंने नहीं देखा आज तक मेरे पास जितने भी केस रिपोर्ट होते हैं कि किसी क्रिटिसिज्म की वजह से किसी के अंदर बेहतरी आई हो। अच्छा। क्रिटिसिज्म की वजह से ज़्यादातर लोगों में बिगाड़ ही आता है, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं, हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, डिप्रेशन बहुत है। और आप देखें कि सुबह से अगर आप घर से बाहर निकलती हैं तो 80% वो कमेंट्स आपको सुनने को मिलते हैं जो आप नहीं सुनना चाह रही होती हैं, और 20% वो होते हैं जो आप सुनना चाह रही होती हैं। इसकी एक एग्जांपल दूंगी कि एक बंदा काम कर रहा था और वो नान लगा रहा था, तो वो बहुत तेज़ी से नान लगा रहा था, हर बंदा उसको बुली कर रहा था, कितनी देर कर दिया फलाना, मैं कब से खड़ा हूँ। वहाँ पे एक बंदा आता है और वो आके उसे कहता है कि बहुत अच्छे तुम काम कर रहे हो, तो फ़ौरन से उसका प्रोडक्टिविटी लेवल डिफरेंट हो जाता है। तो यही है कि हम लोगों का काम ये है कि हम क्रिटिसिज्म ऐसे करते हैं कि चलते घोड़े को चाबुक मारते हैं, तो वो शख्स जो है ना वो आगे से रिबिलियस हो जाता है, वो इस्लाह वाला कॉन्सेप्ट भुला देता है, और फिर वो दूसरी तरफ हो जाता है कि मैंने अब कुछ भी नहीं करना, ये पड़ा हुआ है सब कुछ, और आप लोगों ने जो करना है वो करना। और फिर यही पेरेंट्स होते हैं, ये टीचर होते हैं जो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हम ये नहीं चाहते थे जो ये करना है।
تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کے اندر کوئی ایسی چیز ہے تو آپ اسے پروفیشنل کے پاس لے کے آئیں. ہم سائیکالوجسٹ ہیں، بیہیویئر تھراپسٹ ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم بچے کو اس طریقے سے سمجھاتے ہیں جیسے وہ سننا چاہتا ہے، اس کے ایج کے لیول پہ آ کے، اس کے فرینڈ زون میں آ کے جیسے وہ سننا چاہتا ہے. لیکن آپ خود بچے کے سائیکالوجسٹ نہ بنے، آپ خود اس کے لیے سب کچھ نہ بنے، مینٹور نہ بنے. آپ جو ہیں، آپ کا ریلیشن شپ آپ وہی رکھیں. ہاں، اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک فرینڈلی زون میں رہتے ہوئے. بالکل جو ہے وہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو. مزید بھی سولوشنز اور سجیشنز ڈسکس کریں گے اپنے تینوں مہمانوں سے. ایک بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں. بیک سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہم گفتگو کر رہے ہیں تنقید برائے تنقید کس طرح سے ذہنی بے سکونی کا سبب بن جاتی ہے اور انسان احساس محرومی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کے کس طرح سے جو ہے وہ ہم سائیڈ ایفیکٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے لیے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا کتنا ضروری ہے کہ تنقید برائے اصلاح کے کانسیپٹ کو اجاگر کیا جائے تاکہ ہمارے معاشرے میں بہتری آ سکے، تاکہ یہ بے سکونی ختم ہو سکے، یہ ناہمواری ختم ہو سکے. اس کے لیے کس طرح سے ایفرٹس کرنی ہے، کیا کرنا ہے، طریقہ کار کس طرح سے بدلنا ہے. اور جب ہم طریقہ کار بدلنے کی بات کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں خود سے سٹارٹ لینا ہوتا ہے، ہمیں خود کو بدلنا ہوتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہمارے پوائنٹ آف ویو میں تو درست ہیں، ہم دوسروں کی بھلائی کے لیے، دوسروں کی امپروومنٹ کے لیے، دوسروں کی بہتری کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس سے ایک انسان کی دل آزاری بھی ہو رہی ہوتی ہے، وہ احساس محرومی میں بھی مبتلا ہو رہا ہوتا ہے. اور سوسائٹی کے پرسپیکٹیو میں اگر بات کی جائے تو ہماری سوسائٹی بھی بگاڑ کا شکار ہو رہی تھی. کہیں نہ کہیں نقصانات جو ہیں وہ پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں. ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا سٹیپس ہیں جو فالو کرنے ہیں، کون سے فنڈامنٹلز اپنانے ہیں اور کس طرح سے بہتری کی جانب جانا ہے، اس پر اب ہم بات کریں گے. اپنے تینوں مہمانوں سے جانیں گے کیا ایسنشلز ہیں جو کہ ہمیں اپنے اندر لانے ہیں، اپنے بیہیویئر میں کون سے چینجز لانے ہیں، اور اس چینجز کے اندر ہمیں کتنی ایفرٹ کرنی ہے ان کو لانے کے لیے، کس کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرنی ہے، کس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. اگر ہم خود سے سٹارٹ کرتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں، جانیں گے. جی تینوں مہمانوں سے بریک پہ جانے سے قبل سدرا سے بات ہوئی تھی، کنٹینیو کریں گے. پروفیسر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے اور کیوں ضروری ہے کہ ہم تبدیلی لائیں. بہت شکریہ. پہلے تو یہ ہے کہ تنقید کو ہمیں ختم کرنا ہے، صحیح، اسے کاؤنسلنگ سے ریپلیس کرنا ہے. اب جب ہم کاؤنسلنگ کی بات کر رہے ہیں تو ماں باپ یا کسی بھی ادارے میں لوگوں کو یہ ایک مائنڈ سیٹ بنانا ہے کہ ہم نے تنقید نہیں کرنی. اگر ماں ہے یا باپ ہے یا کوئی بھی ہے کہ ہمارے پاس جو شخص ہے وہ خوبیوں اور خامیوں اور مختلف صلاحیتوں کا مالک ہے. اب اس کے پوٹینشل کے مطابق وہ کام کر رہا ہے یا نیچے کام کر رہا ہوگا یا امپروو نہیں کر رہا ہوگا، تو پہلے ہم نے آبزرو کرنا ہے کہ مسئلہ کس جگہ پہ ہے. اگر ماں یا باپ ہیں تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ بچے کے بیہیویئر کا مسئلہ ہے، بچہ نماز نہیں پڑھتا یا یہ اچھا پرفارم نہیں کر رہا. پہلے تو انہیں ایک آبزرویشن شیٹ تیار کرنی ہے، ہفتہ 10 دن، جو کہ انسٹنٹ تو نہیں ہے نا، ادھر سے بٹن دبایا ادھر لائٹ روشن ہو گئی، ادھر سے بٹن دبایا اور لائٹ ایسا تو ہے نہیں ہے. اب اس تبدیلی جو وہ لانا چاہتے ہیں اس کے لیے ٹائم، محنت اور رہنمائی درکار ہے. پہلے تو انہیں اپنا کردار متعین کرنا ہے کہ انہوں نے انسٹنٹ ڈیل نہیں کرنا، چاہے اس کا امپلائی ہے، چاہے اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر ہے یا ماں باپ ہیں. انہیں پہلے دیکھنا ہے، اس شخص کو آبزرو کرنا ہے 2 دن، 4 دن، ہفتہ 10 دن، پھر محسوس کرنا ہے کہ کون سا ایریا ہے جس میں ہم نے اس کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. پھر اس کے ساتھ رکھنی ہے کاؤنسلنگ، یعنی تنقید نہیں کرنی. اچھا، جب ہم کاؤنسلنگ کی بات کریں گے تو پھر انہیں چاہیے کہ اگر اس کاؤنسلنگ کے لیے جو بنیادی پیرامیٹرز ہیں ان کے پاس پیشنس ہے، دوسرے کو سننے کا، اسے ڈیفینڈ
کرنے کی اس میں ہے یا نہیں. پھر انہیں چاہیے کہ اس کاؤنسلنگ کے لیے پہلے وہ باپ ماں یا وہ جو ریلیونٹ آدمی ہے کسی کی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ خود پریپیئر ہے. پھر اس کے لیے اگر وہ پوزیٹیوٹی چاہتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو پریپیئر کر لے. اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کے بعد پھر وہ ایک مناسب کنڈیوسو انوائرمنٹ میں, اور کوشش ہے کہ ون آن ون ہو جائیں, باپ بیٹا بیٹھ جائیں, ماں بیٹی بیٹھ جائیں, یہ ایمپلائی اور ایمپلائر بیٹھ جائیں, اور پھر اس کے سامنے پہلے آبجیکٹیو لے کے آئیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ایز اے فادر یا ایز اے مدر یا ایز اے ایمپلائر میرا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بہتری کا سفر طے کریں. ہم اس دنیا میں اور آخرت کی دنیا میں عزت, آبرو اور بخشش پائیں. اس کے لیے ایک جہد مسلسل ہے, ایک مسلسل کوشش ہے جو ایک دن میں نہیں ہونے والی. تو اس میٹنگ کا مقصد یہ ہے اوور اے کپ آف ٹی یا کھانا چٹ چیٹ کر کے ایک دوسرے کو ایکسپلور کرنا. ٹھیک ہے, اور پھر پوزیٹیو ری انفورسمنٹ سے سٹارٹ کیا جائے کہ جی آپ میں یہ بھی خوبی ہے, یہ بھی خوبی ہے, یہ بھی آپ اچھا کرتے ہیں. یہاں پہ تھوڑا سا شاید میں سمجھ نہیں پایا یا مجھے کلیئرٹی نہیں ہے, یہ پھر لیٹ دیٹ پرسن اسپیک. وہ بندہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا, موسٹلی ڈیفینڈ نہیں کرے گا, وہ ایکسکیوزز پہ جائے گا, اور اسے ضرورت سے زیادہ تذلیل بھی نہ کریں, اس کی اسے سنبھلنے کا موقع دیں. میرا ایکسپیرینس ہے 31 سال ہو گئے ہیں مجھے ایجوکیشن میں, اور کوئی 12-13 سال سے میں ایڈمنسٹریشن میں ہوں, کہ 90% مسائل تو یہ ختم ہو جاتے ہیں. اچھا, پھر آپ اس وقت دینے والا ہاتھ بنیں. جب دوسرے شخص کی آنکھ تھوڑی سی جھکتی ہے نا تو اسپیس دے دیں. اچھا, اب ہمارے یہاں ایسا نہیں ہو رہا, ہم انسٹنٹ جا رہے ہیں. میں گیا ٹک, وہ کیا, اور ہم کیا کریں, تذلیل ہی, تنقید نہیں کر رہے, ہم تذلیل ہی کر رہے ہیں. بالکل. اور اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ, مثلا ایک ماں ہے, وہ یا باپ ہے, پتہ چلتا ہے یہ ہمارے ہمسائے کا بچہ ہے, اس کے اچھے نمبر آ گئے ہیں, تو بھائی ان سے پوچھو کہ آپ کے بچے کی روٹین کیا ہے, آپ کا بچہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ اس کی اصلاح کیسے کرتے ہیں, آپ اپنے بچے کو بیک اپ کیسے کرتے ہیں, اس کو امپروومنٹ, یعنی دیکھیں کہ ویدر جو ایکٹیویٹیز اس بچے کے ماں باپ کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اب ہم ایسا نہیں کر رہے. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ایک جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے, اور جس قسم کی ہمارے ہاں بحث و مباحثہ چلتا ہے, جس قسم کی ہم دوسرے لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں, اور جس انداز میں ہم چیزوں کو لے کے دوسروں کی پرسنالٹی, اگر ہم کسی کو اچھا ثابت کرنا چاہیں تو ہم اسے فرشتوں سے نیچے نہیں رہنے دیتے, اور اگر برا کرنا چاہیں تو ہم اسے شیطان سے کوئی 4 قدم آگے کا اگر مقام ہے نا اس پہ پہنچاتے. اس لیے میری ذاتی رائے ہے کہ ہم اسے پہلے ڈیوائیڈ کر لیں. پہلے ہم چلے جائیں پیرنٹل رول پہ چلے جائیں. پیرنٹل رول پہ جا کے ماں باپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اولاد کو بنانا ہے یا بگاڑنا ہے. اگر تو بنانا ہے تو پھر وہ اپنے بچے کو آبزرو کریں. آبزرو کرنے کے بعد اس کی پوزیٹیو چیزیں بھی دیکھیں, اس کی جہاں نیگیٹو نہیں کہوں گا میں. مسئلہ ہے کہ باپ اگر اچھا حلال رزق حلال کھلا رہا ہے تو اس کے اچھے اثرات ہوں گے. پہلے وہ اپنے گریبان میں جھانکے نا کہ وہ کتنا حرام کھلا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ خود قسم کا, اگر باپ اٹھ کے نماز نہیں پڑھتا, ماں اٹھ کے نماز نہیں پڑھتی, تو بیٹے سے کیسے توقع کرتے ہیں؟ پہلے تو ماں یا باپ اپنے آپ کو اس مثالی ماں یا باپ کے لیول پہ لے کے چلے جائیں. اچھا, اس پہ لے جانے کے بعد پھر وہ ان کی انکلکیشن آف ہیبٹس کی طرف آ جائیں نا, تو پھر اس کا بیٹا جو ہے, اس کی جو بیٹی ہے, اسے اس نے امپروو کرانا ہے نیچے سے اوپر. اور یہ ون ڈے سٹوری نہیں ہے, یہ از اے لانگ سٹوری. اب ہم گھروں میں اکثر سنتے ہیں کہ جی ماں باپ نے بچے کو کہنا ہوتا ہے 6 بجے اٹھنا ہے, انہوں کہتے ہیں 6 ہو گیا, اس وقت 5:30 ہوئے بھی ہوتے ہیں. اچھا, پھر وہ کہتا ہے 5 منٹ, وہ کہتا ہے 6:15 ہو گئے. ہمیں پہلے جو اصلاح کرنے والا ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اولیاء کرام کی عادات کو اپنانا ہے. جیسے ایک بزرگ کے پاس ایک پیرنٹ گیا جی کہ میرا بچہ شکر بہت کھاتا ہے, اس کو منع کر دیں. اچھا, وہ جب بزرگ کہتے ہیں جی آپ نہ کل آنا, وہ کل باپ جاتا ہے تو وہ بچہ ساتھ ہوتا ہے, کہتا ہے بیٹا شکر نہیں کھانا. تو وہ بزرگ کو کہتا ہے یہ آپ کل کہہ دیتے. اس نے کہا کل میں نے خود کہی تھی. ہمیشہ عمل کی کوک سے عمل جنم لیتا ہے, اور بے عملی کی کوک سے عمل کبھی جنم نہیں لیتا. آپ ماں باپ پہلے اپنے آپ کو سوچ لیں کہ
کہ ان کے لیے سب سے قیمتی اس دنیا میں پروڈکٹ اس کی اولاد ہے، جو زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی اس کے لیے اطمینان کا باعث ہے. اور اگر وہ انہیں رزق حلال کھلا رہے ہیں، ان کے سامنے ایک رول ماڈل کا ان کا رویہ ہے، اس کا باپ جھوٹ نہیں بولتا، اس کا باپ شاؤٹ نہیں کرتا، اس کا باپ پراپرلی کام کرتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی تکریم کرتے ہیں، تو اس کی اولاد میں یہ چیزیں آ رہی ہیں. صحیح. پیو چوری کر کے لے آ رہا ہے، کہتے ہیں جی پتر نو میں قاضی بنا. ایک یہ رویہ بدلیں، تنقید چھوڑ کے کاؤنسلنگ. اسی طرح امپلائر ہے، وہ دیکھیں کہ اب جتنا بھی پوٹینشل ان کی امپلائیز میں ہیں. اگلے دن ہم ایک جگہ پہ تھے تو میں نے ذکر کیا کہ ایز اے پرنسپل کبھی ایسے نہیں ہوا کہ میں لیٹ گیا ہوں. اگر 8 بجے کالج لگنا ہے تو میں 15 منٹ پہلے پہنچا ہوتا ہوں، 20 منٹ پہلے پہنچا ہوتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مثال سے جو ہے نا لوگوں کو لیڈ کرنا ہے، اور ہم نے صرف ایک ہے چتر اتار لیا ہے، تنقید کر لی ہے. تذلیل اور تضحیک ہمارا مقصد ہوتا ہے، لوگوں کو خراب کرنا ہوتا ہے، گندا. پھر یہ ایک ہوتا ہے پردہ پوشی. اسلام ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ اسلام ہمیں پردہ پوشی کا سبق دیتا ہے. ایک بندے نے ایک غلطی کی ہے، وہ اس پہ شرمندہ ہے، یار اوور لک کر دو. تو جب تک ہمیں اسپیشلی گھر سے ماحول کو ٹھیک کرنا ہے، ماں باپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے انہیں جو اولاد دی ہے وہ انتہائی خوبیوں کی مالک ہے، اور ہم نے ان کی خوبیوں کو مزید تربیت سے اجاگر کرنا ہے. اور تربیت کاؤنسلنگ میں ہے، بیٹھ کے ڈسکس کرنے میں ہے، ایک اچھے ماحول میں ہے. مطلب کتنے ماں باپ ہیں صبح شام اولاد کو ذلیل کرتے ہیں، ان کی اچھی کتنی دفعہ بیک اپ کیا ہے؟ نہیں کرتے. اچھا کتنی دفعہ انکریج کرتے ہیں، کتنا اپلاڈ کرتے ہیں. ان رویوں کے ساتھ ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اور جہاں تک کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ہوتا، جہاں کمیونیکیشن گیپس ختم نہیں ہوتے، وہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ میرا بیٹا میرے پاس بیٹھے نا، ٹھیک ہے، تو وہ کنوینینٹ محسوس کرے. بالکل. یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں خود کو کتنا بدلنا ہے، کون سی ایفرٹس کرنی ہے، کن سٹیپس کو فالو کرنا ہے. مزید بھی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، سولوشنز اور سجیشنز جانیں گے اپنے تینوں مہمانوں سے ایک بریک کے بعد. تنقید کے اجتماعی اور انفرادی زندگیوں پر اثرات ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور ان کو کنٹرول کرنا کتنا ضروری ہے. اس کے لیے سولوشنز اور سجیشنز کیا ہے، اپنے تینوں مہمانوں سے جانیں گے. پروفیسر آصف رسول صاحب سے جانیں گے کہ وہ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے، کیا گائیڈ کریں گے ہمیں کہ کس طرح سے ہم جو ہے تنقید برائے تنقید کو ختم کر سکیں. اس میں نا 2 مائنڈ سیٹ کی میں ہمیشہ بات بھی کرتا ہوں، اور میں خود بڑا کنونس ہوں کیونکہ میں اس سے خود بڑے بینیفٹ اٹھاتا ہوں. ایک ہے فکس مائنڈ سیٹ، ٹھیک، اور ایک ہے یہ گروتھ مائنڈ سیٹ. اچھا جو فکس مائنڈ سیٹ ہے نا، اس میں زیادہ تر آپ کو تنقید برائے تنقید والے ملتے ہیں. ان کا یہ جو اپنا ایک فکسڈ نقطہ نگاہ ہوتا ہے نا زندگی میں، جو مختلف ایکسپیرینس سے، ایجوکیشن سے، جو کچھ انہوں نے پڑھا، یہ سب نے اس کے اندر ڈیولپ کیا. اب وہاں سے انہوں نے چونکہ کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے، اور وہ اتنے فکس ہو چکے ہوتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ چاہیے. فادر ہے تو میں کہہ رہا ہوں، ٹیچر ہے تو میں کہہ رہا ہوں، باس ہو رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں. اچھا وہ اس پرسپیکٹو پہ نہیں آتے. یہ اس میں چونکہ نہ ہمدردی کا پہلو ہے، چاہتے تو ہیں. اب اس میں 3-4 چیزیں بڑی ضروری ہیں. نیت، ورڈز، ٹھیک، آپ کیا کہہ رہے ہیں، موقع محل کیا ہے. اب جو ہو سکتا ہے کہ جو مطلب تنقید کو میں پازیٹیو سینس میں لے رہا ہوں، میں نیگیٹو سینس میں نہیں لے رہا، پازیٹیو سینس میں لے رہا ہوں کہ بندہ ایک بہت بہتری تو چاہتا ہے، اس کی نیت بہت اچھی ہے، لیکن چونکہ وہ ورڈ میں اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، جس ورڈ سے وہ کہہ رہا ہے نا اس کا اتنا ایفیکٹ نہیں ہوگا، یا ٹون اچھی نہیں ہے، ٹون اچھی. پھر جس موقع کے اوپر کہہ رہا ہے، اس میں پبلکلی آپ کہہ رہے ہیں کسی کو کسی دو جا، تو وہ میرے خیال میں ایک ہی ہے کہ نیت، پھر سمجھنا اس کا بڑا ضروری ہے کہ کن الفاظ کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں. اور تیسرا موقع محل کس میں کہہ رہے تھے کہ پبلکلی چلیں. اپریسیشن پبلکلی بڑی اچھی لگتی ہے لوگوں کو اٹھانے کے لیے. اگر آپ نے کوئی نیگیٹیولی کرنا ہے تو انڈیویجولی اگر کہیں گے تو وہ بڑا آپ کا شکر گزار ہوگا. تو یہ جو فکس مائنڈ سیٹ ہے نا، اس کا بڑا پرابلم ہوتا ہے. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ماؤں کو بھی، جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، میسیج دینا چاہتا ہوں کہ گروتھ مائنڈ سیٹ رکھیں کہ میں نے سیکھنا ہے. اچھا اس میں ایک بڑی خوبصورت پیراڈائم آ جاتی ہے کہ اگر ہم انسانوں کو دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یونیک بنایا ہے، اور جب آپ وہ لینز لگا لیں گے
اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے، یہ سارے ڈیفرنٹ ہیں، ان سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف کلرز ڈالے ہیں. اب دیکھیں اب آپ نے لینز ہی ڈیفرنٹ لگا لی ہیں اور آپ ہر بندے کو نا پہلے سمجھ رہے ہیں، پھر سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے پڑھا کہ جتنے صحابہ کے ساتھ کوئی سیم سٹائل نہیں تھا، ہر صحابی کے ساتھ جو جید اس وقت ساتھ تھے ان سب کے ساتھ ڈیفرنٹ سٹائل ہوتا تھا کہ ان کی پرسنالٹی کو دیکھ کے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا جاتا تھا. تو ہمیں بھی اگر معاشرے کے اندر کوئی بہت پازیٹیو چینج لانی، ایز اے استاد جو میرا ایک کام ہے اس میں پیشنس، کہ یہ چونکہ انبیاء کے ساتھ ہمارا جڑتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ پیشنس، اور اگر تنقید یا تضحیق کا سب سے زیادہ اگر کوئی شکار رہے ہیں تو وہ انبیاء خود رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا، پتھر مارے گئے، بلیم کیا گیا بہت کو، اسی طرح باقی انبیاء کے ساتھ بھی. تو ہمیں گروتھ مائنڈ کے ساتھ اگر ہم چلیں نا کہ لوگوں کو مطلب دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اچھی صلاحیتیں رکھی ہیں، ان کو اس طرح سمجھ کے اگر آپ ان کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں، آپ ان کو ساتھ گائیڈ کرتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ مطلب میں ضرور میسیج دے دوں گا آج کے بعد جو بھی ہمارا پروگرام سن کے کبھی ایویلویٹ کرے تو وہ یہ کرے کہ میں نے انسانوں کی زندگی میں کنٹریبیوشن کرنی ہے. ٹھیک. اب جب یہ لینس لگا لے گا نا اس کا سٹائل ہی ڈیفرنٹ ہوگا، لوگوں کو اٹھانے والا سٹائل ہوگا. بالکل. تو میرے حساب سے یہ بڑا، اور اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ تنقید برائے تنقید ہو رہی ہے یا ہماری اصلاح کے لیے تنقید کی جا رہی ہے. اگر ہمیں کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، ہمیں کوئی مشورہ دیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ روک ٹوک کی جا رہی ہے، تو یقیناً یہ ہماری بھلائی کے لیے ہے، ہماری امپروومنٹ کے لیے، پوری سوسائٹی کے امپروومنٹ کے لیے. بڑا اچھا جی ہے سجیشن ہے آصف رسول صاحب کی جانب سے. سدرا آپ کیا کہنا چاہیں گی، سائیکلوجیکلی کس طرح سے ڈیل کیا جائے ان افراد کو جن کا کام بیجا روک ٹوک، بیجا تنقید کرنا ہے؟ دیکھیں میں یہی کہوں گی جتنے بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو اتنا حق نہ دیں کہ وہ آپ کی پرسنل سپیس کے اندر آ کے آپ کو توڑے، اور اگر آپ کسی کو بنا نہیں سکتے ہیں تو اسے بگاڑیں بھی مت. بالکل. اور ہمارے ہاں ہر کوئی یہ اپنا فرض سمجھتا ہے اور فرض اولین سمجھتا ہے کہ دوسرے کو نیگیٹو کمنٹس کیے جائیں، اس کو ڈی گریڈ کیا جائے. آپ کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کسی کی پرسنالٹی پر، کسی کے ایٹیٹیوڈ پہ، کسی کے بیہیویئر کے اوپر انگلی اٹھانے کا. سب سے پہلے انسان، اور جو اگر آپ اپنے اندر بہتری چاہتے ہیں نا تو سب سے بیسٹ کریٹیکل انالیسز آپ اپنا خود کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو آپ کا کریٹیکل انالیسز کر سکتے ہیں تو وہ پروفیشنلز ہیں. اور جو پیرنٹس یا ٹیچر وہ انالیسز نہیں ہوتا، وہ کچھ ان کی ایزمپشنز ہوتی ہیں جو وہ آپ کے اوپر لے کے آ کے امپوز کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں، میرے جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ایز اے سائیکالوجسٹ، دیکھیں نیگیٹیوٹی آج کل ہر جگہ موجود ہے. اپنے آپ کو پازیٹیو بنائیں، کیونکہ اگر آپ پازیٹیو ہیں تو لوگ آپ کی بات کو سنیں گے، اس پہ عمل کریں گے اور اپنے اندر کچھ بہتری لے کے آئیں گے. اور ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہر بندے کی اپنی دکھ ہے، اپنی انفیرورٹیز ہیں، اور وہ اپنی انفیرورٹیز کو کہیں نہ کہیں جا کے پورٹرے کر رہا ہے. تو لوگوں کے لیے مصیبت نہ بنے، آزمائش نہ بنے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور بیجا تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے آپ کے خوبصورت رشتوں کا سر قلم کرتی ہے. بالکل. تو یہی میرا میسیج ہے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں کہ رشتوں کو بنائیں، بگاڑے نہ. اور بگاڑنے کے لیے یہی تنقید ہے، یہی آپ کی زبان ہے، یہی آپ کے رویے ہیں جو آپ کے رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں. اور رشتے بھی ایسے جو آپ کے بہت کلوز ہیں، بے شک وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، پیرنٹس کا رشتہ ہو، کسی اور کا قریبی کا رشتہ ہو. تو یہ تنقید جو ہے نا یہ رشتوں میں دوریاں پیدا کر رہی ہے. اور تنقید کا آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا، کیونکہ شاید آپ کے الفاظ جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ دوسرا بندہ اس کو ایبزارب کر سکے. اچھا سترہ، ایک اور بات آپ کے میسیج لینے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی، خواتین کی جانب سے بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے اندر یہ تنقیدی رویہ بہت تیزی سے پنپ رہا ہے. دیکھیں ہما وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایسے، اگر اس کی اگزامپل دوں کہ ہم لوگ ایسے برتن ہو چکے ہیں جس کے اندر ہر وقت نیگیٹیوٹی انڈیلی جا رہی ہے. اب ہر برتن کا ایک لیول ہے، اس کے بعد اس نے چھلک جانا ہے. تو خواتین کے اندر نیگیٹیوٹی اس لیے کیونکہ ہم لوگ ایکسپریسو بہت ہیں، ہم لوگ گوسپس بہت زیادہ کرتے ہیں. مرد جو ہے نا وہ ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں. ہم خواتین بات کی کھال نکالتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اچھا لگتا ہے. ایک لطیفہ بھی ہے کہ 3 خواتین ہر روز بیٹھ کے کہکے لگا رہی ہوتی تھی اور بات کر رہی ہوتی تھی. ایک دن 4 خواتین تھی اور چپ کر کے بیٹھی تھی. تو کسی نے پوچھا آج خاموشی کیا؟ تو انہوں نے کہا چاروں موجود ہیں. تو یہ بات ہے کہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم جو موجود نہیں ہوتا ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور جو شخص کے اندر ٹریٹ موجود نہیں ہوتے ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو جتنی بھی خواتین ہیں اپنے آپ کو پازیٹیو کریں.
جب آپ پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں گے نا, کیسے پازیٹیو کیا جاتا ہے, بہت ایزی ہے. آپ سوچیں پازیٹیو, آپ بولیں گے پازیٹیو, اور وہ آپ کا بیہیویئر بن جائے گا. اور ہما پازیٹیوٹی وہ اورا ہے کہ اگر آپ پازیٹیو ہیں نا تو 7 بندے بیٹھے کو یہ ویوز جا رہی ہیں کہ یہ بندہ میرے بارے میں پازیٹیو ہے. اور اگر آپ تنقیدی ہیں تو یہ بھی اس کو ویوز جا رہی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جیسے ہی کمرے میں انٹر ہوتے ہیں آپ سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا. وجہ کیا ہے کہ ان کی ویوز نیگیٹیو ہے, ان کی وائبس نیگیٹیو ہیں. تو پازیٹیو وائبس کریٹ کریں, لوگوں کو خوشیاں دیں, آسانیاں دیں, اور آپ کے الفاظ ایسے ہونے چاہیے کہ وہ بندہ جب بھی اس بات کو یاد کرے تو اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ ضرور آئے. کیونکہ دکھ دنیا میں بہت زیادہ ہیں, اور دکھ جو ہیں وہ ہم لوگ بانٹتے زیادہ ہیں اور خوشیاں ہم کم شیئر کرتے ہیں. تو خوشیاں بانٹیں اور غموں کو اپنے تک محدود رکھیں, اور لوگوں کو بنانے والے بنیں, بگاڑنے والے نہ بنیں. کیا بات ہے, خوبصورت پیغام آپ کی جانب سے آیا ہے. کھرل صاحب, آپ سے پیغام لینے سے قبل میں چاہوں گی تھوڑی سی سجیشن پہ بات کریں. ٹیچرز کی جانب سے بھی بہت دیکھا گیا ہے, ڈسٹنکشن قائم کر دی جاتی ہے. میں سب ٹیچرز کی بات نہیں کری, مگر میجورٹی کیسز میں یہی دیکھا گیا ہے کہ تنقیدی رویہ اختیار کر لیا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی غلطی, ایک چھوٹی سی بات پہ بچے کو بار بار کرٹیسائز کرنا, بار بار یہ کہنا کہ تم تو کسی قابل نہیں ہو, تم تو یہ ورڈ صحیح پروناؤنس نہیں کر سکتے, تمہارے اندر تو یہ ایبلٹی نہیں ہے. یہ بھی تو ختم ہونا چاہیے نا. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے, ایسے رویے نہیں ہونے چاہیے. اور آج کل ماشاءاللہ ہر طرف پازیٹیو ایجوکیشن میں چینجز آ رہی ہیں, اساتذہ بھی اپنے آپ کو ریویو کر رہے ہیں. اور اس چیز کو بندہ اگر اس انداز میں لینا کہ اس کی پازیٹیو ری انفورسمنٹ سے کیریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے, اچھائی کا راستہ کھل رہا ہے, اور نیگیٹو ری انفورسمنٹ سے وہ ایک بچے کے کیریئر کو تباہ کرنے جا رہا ہے, تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے دیکھنا ہے کہ کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو اچھا بنانے کی طرف راغب ہے یا برا بنانے کی. اس کے پیچھے سب سے ضروری چیز ہے تحمل, برداشت, بردباری, اور بات کو اچھے انداز میں کہنے کا سلیقہ اور طریقہ. اسے سیکھنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ استاد ہو, ماں باپ ہو. انہوں نے اصلاح کرنی ہے اسے سمجھا کے, تنقید سے نہیں. اس لیے ہمیں سمجھانا چاہیے اور اچھے انداز میں سمجھانا چاہیے. یقیناً بہت خوبصورت پیغامات آپ تینوں کی جانب سے آئے ہیں. بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آپ سب کا. یقیناً ہمارے ناظرین کو آج کی ڈسکشن پسند آئی ہوگی, اتنا کچھ سیکھنے کا موقع ملا, اور اتنی اچھی اچھی باتیں ہمارے گیسٹ نے ہمارے ساتھ شیئر کی کہ کس طرح سے تنقید برائے تنقید کو ہم نے ختم کرنا ہے. اس کے تمام تر نقصانات کو ہم فیس کرتے آ رہے ہیں, اور مزید بھی جو ہے وہ ہم گنجائش پیدا کریں گے کہ ہم تمام تر نقصانات کو ختم کر سکیں, ان کو کنٹرول کر سکیں. ان پر قابو پانے کے لیے جن سجیشنز کا سہارا لینا ہے, جن ایفرٹس کو اپنانا ہے, جن سٹیپس کو اپنانا ہے, وہ یہی ہے کہ تنقید برائے اصلاح کے کانسیپٹ کو اجاگر کرے جائے. اور زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ دیکھا جائے کہ اگر ہم تنقید کرنا چاہ رہے ہیں, ہم کسی کی روک ٹوک کرنا چاہ رہے ہیں, کسی کو کوئی بات بتانا چاہ رہے ہیں, کسی کو کوئی مشورہ دینا چاہ رہے ہیں, تو کیا ہمارے لیے وہ ضروری ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو خاموشی شاید سب سے بہترین ٹول ہے کہ جس کے ذریعے ہم جو ہے دوسروں کی امپروومنٹ کی ایک ایفرٹ کر سکتے ہیں, کہ شاید ہمارے خاموش رویے سے اس کو یہ احساس پیدا ہو کہ کہیں نہ کہیں وہ امپروو کر سکتا ہے. اگر ایسا ہوگا یقیناً ہماری سوسائٹی میں بہت ساری ہمواریاں پیدا ہوں گی. اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت, یہی پیغام ہے کہ دوسروں کے ساتھ جو ہے ہم قدم ہو کر چلیں, ان کی امپروومنٹ کی گنجائش پیدا کریں اور خود کو امپروو کرنے کی کوشش کریں. اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.